So I started working out when I was around 15 or 16 years old back in 2005. Because health and fitness की जब बात आती है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, तो शायद उसको उस तरीके से वैल्यू नहीं किया जाता. साहिल अदीम को मैं फॉलो करता हूँ, मेरे मेंटोर्स में से हैं. उन्होंने हमेशा एक बात कही है कि अगर ये रिस्क का मामला परेशान कर रहा है आपको, तो हस्पतालों में सबसे ज़्यादा यतीम बच्चे नज़र आने चाहिए. जब मैं स्विच कर रहा था तो मुझे देखा देखी 2-3 लोगों ने और स्विच किया. दूसरी चीज़ स्पाउस की सपोर्ट भी थी. बिल्कुल. कि उसने कहा कि यार मैं देखती हूँ कि तुम आते हो फ्रस्ट्रेट होते हो, ठीक है, व्हाई डोंट यू ट्राई योर ओन. मेरा देखा देखी 2-3 लोगों ने और किया, तो उनकी जो स्पाउसेस हैं ना, उनका जीना आराम कर दिया. उन्होंने कहा चंदा ये नहीं चलेगा, वापस जाओ, ये बड़े मसाइल हो रहे हैं इसमें. I started looking for something into food business. I discussed it with my father. उन्होंने एक बड़ा अच्छा मुझे मशवरा दिया. उन्होंने कहा देखो फाइज, वो काम करो कि अगर तुम्हारा सपोर्ट स्टाफ उस दिन एब्सेंट है तो तुम खुद खड़े होकर वो काम कर सको. यार हम लोग, हाँ मतलब हम लोग कोई ट्रम्प से ज़्यादा बिजी हैं, या हम फॉर दैट मैटर इलॉन मस्क से ज़्यादा बिजी हैं, राइट. सो आप जितने भी ये सी स्विट के लोग हैं, CEOs हैं, आप देखें इनकी प्रोफाइल उठा के देखें. वन थिंग इज़ फॉर श्योर इन देयर स्केड्यूल दैट दे विल डू द वर्कआउट फर्स्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स. मेरे पास एक खातून थी जर्मन, तो वो मेरे साथ 3 दिन ट्रेन करती थी, ठीक है, जिम में. 3 दिन उनका अपना एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता था जो होम बेस्ड ट्रेनिंग करते थे. 10-12 लोग साथ ग्रुप के अंदर. ओके, व्हाट वाज हर एज? शी वाज अराउंड. अस्सलाम वालेकुम फाइज. वालेकुम सलाम फहद, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ. अल्हम्दुलिल्लाह एवन. यार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट्स बिन लॉन्ग ओवरड्यू. ठीक है, और ख़ास तौर पे आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एपिसोड जस्ट बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम IBA से. तो काफ़ी स्टोरीज हमारी ओवरलैप करती हैं. मैं स्टार्ट इसी से करूँगा कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब स्विच कर रहा था कॉर्पोरेट से, आई हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ 12 years सेल्स की कैपेसिटीज़ में विद गुड कंपनीज़. फिर आई जस्ट टोल्ड माई बॉसेस दैट आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. जब मैं क्लियर नहीं था तो उन्होंने कहा क्या करना चाहता हूँ, समथिंग इन फिटनेस. तो जिस तरह आईब्रोज रेज हुई थी और लोगों ने कहा था ये कौन करता है भाई. तो अच्छा, उस वक्त तो मुझे लगा था मैं अकेला ही हूँ शायद. फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम जैसे लोगों को भी मैंने देखा, मैंने माशाल्लाह. फिर हमारे एक जो म्यूचुअल फ्रेंड है हसन, उन्होंने बताया कि यार यू हैव बीन डूइंग योर ओन थिंग. फिर मैंने माशाल्लाह तुम्हें ग्रो करते हुए देखा बिजनेस में, जिम्स लाते हुए. तो ये ट्रांजिशन क्यों, सबसे पहले वो स्विच किया था कि यार मुझे ट्रांजिशन करना, और फिटनेस में ही क्यों करना है? Because I want to relate. Yeah, I completely understand. And a lot of people ask me the same question actually. Because health and fitness की जब बात आती है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, तो शायद उसको उस तरीके से वैल्यू नहीं किया जाता. अगर मैं पीछे जाऊँ अपने करियर में, तो I started working out when I was around 15 or 16 years old back in 2005. So उस दौरान ही, since I was a very very skinny child, ठीक है ना, बहुत बुली होता था मैं बचपन में, तो उस चीज़ को आई गेस मैंने किसी तरीके से मैनेज करना था. दैट वाज द रीज़न व्हाई आई जॉइंड अ जिम एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. तो शौक उस वक्त से स्टार्ट हुआ. उसके बाद आई केप्ट ऑन स्टडिंग. हमारा फोकस यही था. उस वक्त जिम्स भी इतने अच्छे आपको नहीं नज़र आ रहे थे. अगर आज से आप 10 साल पहले, 15 साल पहले चले जाएँ, तो मुझे याद है कि मैंने पहला जिम जो ज्वाइन किया था, उसकी जो मंथली फ़ी थी वो 400 रुपये थी, और आज जो मैं जिम रन कर रहा हूँ उसकी फ़ीस 13,000 रुपये. सो डिफरेंस आ गया. लेकिन मज़े की बात ये कि उस वक्त शायद 400 रुपये देते हुए भी लोग इतना ज़्यादा जाते नहीं थे जिम में. सो इतनी फ़ीस होने के बावजूद लोग जो हैं, अब आपको तमाम जिम जितने भी देख लें, आपको हर इलाके के अंदर 10-15 जिम बड़े आराम से मिल जाते हैं. वो आपको फील्ड मिलते हैं. एवरेज तो तकरीबन 4-5 हज़ार एवरेज तो है, मतलब बिल्कुल फीस तो है. हाँ बिल्कुल, एवरेज तो 5,000 रुपये अब है. आप उसके बाद अगर उसमें ग्रुप ट्रेनिंग्स और मल्टीपल ट्रेनिंग्स ऐड कर लेते हैं तो फिर वो 7-8 हज़ार रुपये पे आ जाता है. 7,000 पे आ जाता है. हाजी क्लब से स्टार्ट किया था 150 रुपये पे. बिल्कुल. मैं जब था तो उस वक्त एक 200 रुपये के आसपास ही थी. आगे से आपने मुझसे साल पीछे किया होगा, ऐसे ही था. बड़े मज़े की बात है कि आज भी एग्जिस्ट करता है. 500 रुपये पे आया तकरीबन. अच्छा, अभी भी 500 है. वेरी नाइस यार. और भरा रहता होगा. भरा रहता है बिल्कुल. विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. दिस रियली मोटिवेट्स अस प्रोफेशनल्स इन दिस कैटेगरी ऑल्सो. तो खैर कोई प्लान नहीं था जिम स्टार्ट करने का. इनफैक्ट अगर मैंने जब जिम अपना स्टार्ट किया था तब शायद बिजनेस स्टार्ट करने का भी इतना रुझान नहीं था. बट व्हेन आई जॉइंड माय यूनिवर्सिटी फॉर बैचलर, सो आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम बेरी यूनिवर्सिटी एंड मास्टर्स फ्रॉम IBA. सही है. बैक इन 2011 आई ग्रेजुएटेड. सो जब मैं पढ़ाई में ही था तो उसी दौरान मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन माई ओन वन डे. अच्छा.
سو اٹ واز ناٹ آف کورس ہیلتھ اینڈ فٹنس میں تھا یا نہیں, بٹ یہ آبجیکٹیو تھا کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اسی طریقے سے جیسے عام کالج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ انڈیویجول جو ہے وہ گروپ آف فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے کہ اچھا یار یہ چپس والا اتنے پیسے کما رہے ہیں, اگر اتنے ہوں تو اتنا. آج کل میم بھی چل رہے, ریلز بھی چل رہی ہیں. تو شروعات وہیں سے ہوئی ہے, اور لوگ شاید اس بات پہ مذاق بھی اڑاتے ہوں گے ایک دوسرے کا, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مذاق اڑانے والی کوئی بات نہیں ہے. انسان کا ایکسپوجر جتنا ہوتا ہے وہ اسی تھریش ہولڈ تک سوچ سکتا ہے, رائٹ. اگر آپ حیدرآباد یا سکھر سے باہر نہیں آئے ہیں تو آپ سکھر کے مطابق بیسٹ سوچ رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی. سو پہلی چیز تو یہ کہ میں آئی آلویز موٹیویٹ اینڈ پش پیپل ٹو تھنک کہ یار اپنے اس باؤنڈری سے باہر نکل کے دیکھیں, بہت ضروری ہے. تو خیر وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا. میرا بیچلرز جو ہے وہ اس وقت چل رہا تھا, تو میں انٹرنشپ کے لیے یورپ چلا گیا تھا. I was part of Isaac International, came back, finished my studies. Then I went to Turkey for 1 year. I was working there as an exports marketeer, Middle Eastern and South Asian region ko dekh raha tha. Came back, joined Spark Communication as a media planner. So I was taking care of Moblink, Hamdard, Novartis and brands like those. اس کے بعد میں نے پھر ملٹیپل جابس سوئچ کرتا رہا. اسٹارٹیڈ مائی MBA in 2015, graduated in 2017, and 2019 was the year جب میں نے ڈیسائڈ کیا کہ یار now I was around 29 years old. کووڈ ہٹ کر چکا تھا. کووڈ سے پہلے. اچھا کووڈ سے پہلے. So کووڈ hit in 2020 March. And 2019 August میں I resigned. Okay. And then I started looking for what I would want to do or what I love to do. اچھا اچھا. تو you had nothing to fall back on. Not at all. میں کشتیاں جلا چکا تھا میں. پھر میں نے سوچا کہ وہ سین ہی نہیں ہے نا ہمارا. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی پلان بی رکھا ہوا ہے نا, تو پھر تو آپ سمجھے کہ پلان یہ آپ نے صحیح طریقے سے چوک آؤٹ ہی نہیں کیا. خیر اچھا اس میں کوئی سائڈ ہسل تھی دیٹ یو آلریڈی ہیڈ بین ڈوئنگ؟ نہیں اچھا کچھ بھی نہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم بولتے ہیں نا 6 مہینے کا کچن چلنا چاہیے, 3 مہینے ایسا کچھ نہیں. میں نے ایسا میں کبھی بھی نہیں ایسا. I'm a very adventurous guy. You were married to that time? No, I was not. پھر صحیح ہے. تو ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے, بہت بڑی وجہ ہے شاید, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا کچھ غلط لوگ موٹیویٹ نہ ہو جائیں ہماری بات سن کے کہ چھڑے چھاٹے ہو تو صحیح. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیسے کی بات ہے یہ نصیب پہ اس کا انحصار ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں اس کے اوپر کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے. آئی ٹرولی بلیو, آئی ہیو دس کمپلیٹ فیتھ کہ رسک تو اوپر والے نے دینا ہے. اگر میں اپنے آپ کو آج بھی ایویلویٹ کروں, مطلب آئی گیس آئی ول بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ کہ میں آج جہاں کھڑا ہوں, اگر میں مانیٹری ٹرمز میں بات کروں, سو ایز این انٹرپرینیور اٹ از ویری چیلنجنگ ٹو رن اے بزنس ان پاکستان, رائٹ. سو اگر میں پیسوں کے معاملے میں بات کروں تو شاید میں وہاں نہیں ہوں جہاں میں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, یا میں جہاں پہ پہلے تھا آج سے 6 سال پہلے جب میں جاب کر رہا تھا, آئی واز ارننگ مور ایٹ دیٹ ٹائم, رائٹ. But now the priorities are different, right? The objectives are different. The purpose is different. Life has started happening. Exactly. So میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. میں نے جو ڈسکس کیا نا تم سے کہ جب میں سوئچ کر رہا تھا تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی. اچھا میرے ساتھ نا مجھے دیکھتے ہوئے جیسے میں بھی موٹیویٹ کرتا تھا لوگوں کو نا, لوگ پوچھتے تھے کیا سین ہے کہ یار نالا ہیں آپ اس لائف سے, کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے دیکھا دیکھی 2-3 لوگوں نے اور سوئچ کیا. اچھا میرے پاس تو کم از کم یہ فٹنس کوچنگ سے یا پھر سیلس کنسلٹنسی تھوڑا سا میرے پاس ایک سائڈ ہسل تھی, نیٹ ورک بھی تھا کہ میں اس کو کیپٹلائز کر سکتا تھا. بالکل. تو اچھا دوسری چیز اسپاؤس کی سپورٹ بھی تھی کہ اس نے کہا کہ یار میں دیکھتی ہوں کہ تم آتے ہو فرسٹریٹ ہوتے ہو, ٹھیک ہے, وائی ڈونٹ یو ٹرائی یور اون. میرا دیکھا دیکھی 2-3 لوگوں نے اور کیا, تو ان کی جو اسپاؤسز ہیں نا ان کا جینا آرام کر دیا. انہوں نے کہا چندہ یہ نہیں چلے گا, واپس جاؤ, یہ بڑے مسائل ہو رہے ہیں اس میں. تو بہت دفعہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ میرڈ ہو جاتے ہو نا تو آپ کو ظاہر ہے جب انڈیویجولی آپ سوچ رہے ہوتے ہو یہ چیزیں پھر بھی آپ کو ریلیٹ کر جاتی ہیں, لیکن اس وقت یو ہیو گاٹ اسٹیک ہولڈرز اور ان کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ناؤ یو آر ناٹ آن یور اون. بالکل صحیح. فہد بھائی آپ کی بات صحیح ہے, لیکن تھوڑا سا اس چیز کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بڑا ہارڈ کور سیلس کا ایکسپیرینس کیا. میں نے اتنا ہارڈ کور سیلس نہیں دیکھی ہے آنیسٹلی, ٹھیک ہے. میں برانڈنگ اور مارکیٹنگ سائڈ پہ تھا, تو میں مارکیٹنگ مینیجر تھا یا برانڈ مینیجر تھا, یا شیلڈ میں تھا تو میں گروتھ برانڈ مینیجر تھا. تو سیلز ہارڈ کور سیلز میرا کام نہیں رہا ہے, آپ نے وہ بھی دیکھا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ہمیشہ اپنے جو بھی مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آتا ہے اس حوالے سے اور فائنینشیل پرسپیکٹیو سے بات کرتا ہے, تو جو اسپاؤسز ہیں آئی گیس ان کو بھی اتنا یا تو توکل نہیں ہے. میں تھوڑا سا ریلیجیس پرسپیکٹیو سے اس کو زیادہ لیتا ہوں آنیسٹلی, کیونکہ یار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر آل مسلمس, وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ بلیف اینڈ فیتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کم مسلمان ہیں اچھا اور میں زیادہ, ایسا قطعاً کوئی بات نہیں ہے, بٹ کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو نا بڑا اسٹرانگ بلیف رکھنا چاہیے. تو بات یہ کہ یار اگر یہ مسئلہ ہو, ٹھیک ہے نا, ایک ساحل ادیم
کو میں فالو کرتا ہوں, میرے مینٹورز میں سے ہیں, انہوں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ اگر یہ رسک کا معاملہ پریشان کر رہا ہے آپ کو, تو ہسپتالوں میں سب سے زیادہ یتیم بچے نظر آنے چاہیے, لیکن ہمیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں. جو یتیم ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں جہاں بچپن میں اگر یتیم ہو گئے ہیں 10 سال 15 سال بعد وہ بہت بڑا نام بنا چکے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو سب سے پہلے تو وہ پریشان ہوتے نا, رائٹ. تو ہم ان چیزوں کو پہ فوکس کر دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی چیزیں, باقی چیزوں کو ہم زیادہ, یہ ایک مسئلہ ہے ابھی. سو خیر ہوا یہ پھر اس وقت کہ جب میں وین آئی ریزائن تو آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ کہ کیا کرنا ہے. اس میں ہم کوشش کر رہے تھے کنسلٹیشن سائٹ پہ جائیں, پھر فوڈ بزنس. اچھا اس وقت بھی فٹنس کلیئر نہیں تھا کہ مجھے کوئی فٹنس نہیں, مجھے بزنس کے حوالے سے کچھ نہیں تھا. آئی واز آف کورس. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس سے پہلے میں نے سرٹیفکیشن اپنی کر لی تھی IFPA سے, وہ میرا اپنا شوق تھا. کچھ میں جب اتنے عرصے سے کر رہا تھا, ورک آؤٹس بھی کر رہا تھا, تو میں ہمیشہ نالج کے لیے سیکھتا رہا, کرتا رہا. تو آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ فار سم تھنگ ان ٹو فوڈ بزنس. آئی ڈسکسڈ اٹ ود مائی فادر. انہوں نے ایک بڑا اچھا مجھے مشورہ دیا. انہوں نے کہا دیکھو فائز, وہ کام کرو کہ اگر تمہارا سپورٹ اسٹاف اس دن ایبسینٹ ہے تو تم خود کھڑے ہو کے وہ کام کر سکو. تو دین آئی ریئلائز کہ یار مجھے کھانا پسند ہے, بنانا نہیں پسند. بڑی اچھی انسائٹ دی ہے, تو بہت اچھی انسائٹ ہے یہ. تو دین آئی اسٹارٹ. آپ کو شروع میں تو خود بھی کام کرنا پڑتا ہے نا. ایگزیکٹلی خود کرنا ہے, خود بھائی آخر میں بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے. اور اگر اس میں آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کریں گے, آپ تنگ آ جائیں گے, آپ ڈپینڈنٹ ہو جاؤ گے, یا فٹیگ آ جاتی ہے نا. پھر ہوتا کچھ نہیں, کام کر لیتے ہیں آپ لیکن پھر آپ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں. ایسی انسائٹ اب دے سکتے ہیں بھائی. بے شک جی, اور میں بڑا ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا اچھا گائڈ کیا. سو خیر میں پھر ایکسپلور کرنے لگ گیا کہ یار وٹ آر دا تھنگز which I can do myself and I would love to do on my own. So food business was out of the equation, and then I had two things which I knew. One was branding and marketing, and second was health and fitness. Because میں اس دوران تک یہ اتنا سمجھ چکا تھا کہ اس میں میرا انٹرسٹ اتنا زیادہ ہے کہ I can help people out. تو that is how I started working on it. Financials بنانا اسٹارٹ کیے, دوستوں سے کچھ بات کی, تو میرے بڑے اچھے سپورٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں. آپ نے ایوریج آف 5 کی بات کی, تو الحمدللہ آئی گیس میرا ایوریج آف 5 اتنا سپورٹیو تھا کہ ان کی وجہ سے میں نے یہ کام پھر شروع کیا. سو اس میں پھر ڈاکٹر وسیم ایکویشن میں آئے, اینڈ دین ایوری تھنگ ہیپن, اینڈ دین آن 15th of March 2020 pandemic hit. So we were operational for 3 months and then we were off for 5 months. But alhamdulillah وہ business 4 سال تک ہم نے رن کیا. And then میں یہاں سے اسلام آباد چلا گیا. We'll talk about that also. But this is how I got into the business, health and fitness business. اچھا, when did you end up with the likes of Umair Jaswal, Uzair Jaswal, Hamza Abbasi? یہ کس طرح ہوا؟ اچھا فہد, ایسا ہوا کہ 2021 میں عمیر جسوال واز ہیئر ان کراچی, اور پینڈیمک کے بعد انہوں نے اپنا بہت زیادہ ویٹ جو ہے نا گین کر لیا تھا. پینڈیمک میں آپ کو پتہ ہے سب کچھ بند تھا, تو وہ ڈاکٹر وسیم کے ذریعے میرے پاس جو ہے نا کیوری آئی. ہی واز لوکنگ فار سم تھنگ. میں نے اس پہ ان کو کنسلٹیشن چاہیے تھی, وہ میں نے ان کو کنسلٹیشن دی. دین وی اسٹارٹیڈ ڈسکسنگ اینڈ دیٹ از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ ٹریننگ ٹوگیدر. سو بیک ان 2021 آئی اسٹارٹیڈ ٹریننگ ود ہم ہیئر ان کراچی ان مائی جم. ہی یوز ٹو کم ٹو مائی جم اینڈ دین وی یوز ٹو ورک آؤٹ, یا ان کے گھر پہ پرسنل جو ٹائمنگز ہوتے تھے اس میں. اس کے بعد ہوا یہ کہ 2022 جنوری میں آئی موو ٹو اسلام آباد. عمیر جسوال کا جم تھا الفا کے نام سے, F7 اسلام آباد میں. سو ہی وانٹیڈ می ٹو come there and assist him in expanding and growing the business there. اچھا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ I'm a very adventurous guy, جیسے میں نے پہلے رسک لیا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, میں نے یہاں پہ بھی یہی, کیونکہ I always لانگ ٹرم ریزلٹس کے بارے میں لوگ بہت کم سوچتے ہیں. اینڈ آئی گیس آئی ایم سم ون ہو از ناٹ فوکسڈ آن دا شارٹ ٹرم گولس. آئی فوکس آن اے بگر پکچر. تو دیٹ از ہاؤ آئی جسٹ packed my bag. We always tend to underestimate what we can do in 10 years. Exactly. So میں نے اس دن I packed my bags and I moved. اس کے بعد وہاں گئے ہم لوگ, بزنس کو دیکھتا رہا. وہاں پہ میں ٹریننگز بھی کرا رہا تھا. سو آئی واز انوالوڈ ان ٹریننگ اونلی ایمبیسڈرز اینڈ ایکسپیٹس دیئر. تو وہ ایک بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا کہ آپ کو پاکستان میں رہ کے آپ اس طرح کی ٹارگیٹ آڈینس اور پوٹینشیل کلائنٹس کو آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا ہورائزن بڑا ڈائیورس ہو جاتا ہے. اسی دوران آئی واز انوالوڈ ان اے لاٹ آف کولیبریشنز ود ادر انسٹیٹیوشنز آلسو. تو وہاں میں کوئی 3 سال رہا. اسی دوران حمزہ علی عباسی, عزیر جسوال, عمیر جسوال, ان کے ساتھ
منزل علی رحمان آلسو, ان کے ساتھ ہم رہے, تو تھوڑا بہت جو مجھے آتا تھا وہ میں نے کوشش کیا کہ ان کے ساتھ وہ کام ایگزیکیوٹ کر سکیں. سو دیٹ از ہاؤ وی ورکڈ آؤٹ. اور یہ سارے جو ہیں یہ سارے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں یار. میں عمیر جسوال, یا عمیر جسوال کی اگر میں آپ بات کروں تو عمیر جسوال کی جو کمٹمنٹ ہے نا ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے, میرا نہیں خیال کہ کسی اور انڈیویجول کی اس لیول کی کمٹمنٹ ہوگی. چاہے شوٹ ہے, چاہے ٹریولنگ کر رہے ہیں. مطلب ایسا ہو رہا تھا کہ وین ہی یوز ٹو, موسٹ آف دا ٹائمز آئی واز ٹریولنگ ود ہم, بٹ اف آئی ایم ناٹ, تو وہ ہی یوز ٹو کال می کہ یار اچھا یہ میرے سامنے جو ہے نا میلز رکھی ہوئی ہیں, اس میں سے وٹ شوڈ آئی پک اینڈ چوز. تو اکارڈنگلی پھر ہم اس کو پلان کرتے تھے اینڈ گائڈ کرتے تھے. ٹریولنگ کے دوران وی یوز ٹو میک شیور کہ ورک آؤٹ جو ہیں, اگر وہ روم ورک آؤٹس بھی کرنے, تو بزی انڈیویجولس کے لیے نا یہ بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. آپ نے زیادہ اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جو ورکنگ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں نا یا کارپوریٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آل دو یہ چیلنج نہیں ہے, مطلب یار ہم لوگ, ہاں مطلب ہم لوگ کوئی ٹرمپ سے زیادہ بزی ہیں, یا ہم فار دیٹ میٹر ایلون مسک سے زیادہ بزی ہیں, رائٹ. سو آپ جتنے بھی یہ سی سویٹ کے لوگ ہیں, سی ای اوز ہیں, آپ دیکھیں ان کی پروفائل اٹھا کے دیکھیں. ون تھنگ از فار شیور ان دیئر اسکیجول دیٹ دے ول ڈو دا ورک آؤٹ فرسٹ اینڈ دین ریسٹ آف دا تھنگس. اور مے بی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے, اور یہ ہم اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے کہ وہ مائنڈ سیٹ والی جو ہم بات کر رہے تھے. ان ایمبیسڈرز اور ایکسپیرٹس کو ٹرین کرنے کے بعد میں نے ایک چیز ریئلائز کی, یا جو سی ای اوز کو ٹرین کرنے کے بعد امپورٹنٹ چیز ریئلائز کی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ہیلتھ اینڈ فٹنس کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بناتے ہیں جیسے ہم فیملی ڈنرس کا حصہ بنتے ہیں یا اہتمام کرتے ہیں. سو پہلی چیز, میرے پاس ایک خاتون تھیں جرمن, شی ورک فار GIZ پاکستان, تو وہ میرے ساتھ 3 دن ٹرین کرتی تھیں, ٹھیک ہے, جم میں. 3 دن ان کا اپنا ایکسپیرٹس کا ایک گروپ ہوتا تھا جو ہوم بیس ٹریننگ کرتے تھے, 10-12 لوگ ساتھ گروپ کے اندر. اوکے. اس کے علاوہ وہ خاتون روزانہ صبح اٹھ کے, ان کے گھر میں روئنگ ہوتی تھی کانسیپٹ 2 کی رکھی ہوئی, وہ پہلا کام یہ کرتی تھیں کہ وہ اٹھ کے وہ روئنگ کرتی تھیں فار لائک 20 منٹس اور ہاف این آور, اینڈ دین شی وڈ اسٹارٹ پریپیئرنگ ہر سیلف فار دا ورک. واٹ واز ہر ایج؟ شی واز اراؤنڈ 42. رائٹ. سو اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے, یو نو. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنز وائی جو ہیلتھ اینڈ فٹنس انڈسٹری ابھی گلوبلی اتنی گرو کر رہی ہے, اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے آف کورس مائنڈ سیٹ کا, اور اس طرف کے لوگوں میں اور اس طرف کے لوگوں میں. اس میں مائنڈ سیٹ والی جو بات کی نا, ہمارے تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یار لائف ایکسپیکٹینسی ویسی 60-65 کی ہے, اور 40 کے بعد تو ویسے ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. یہ سوچ ہے, ہاں بالکل یہ سوچ ہے. اچھا ایک آپ کو فہد بھائی میں مزے کی بات بتاتا ہوں, آپ اس سے بڑا ریلیٹ کریں گے. 2018 میں when I was taking care of oral care category for Shield Corporation, Euromonitor, you know, right? میں Euromonitor کی رپورٹس دیکھ رہا تھا. سو اس میں مارکیٹ شیئر کی ایک رپورٹ تھی اورل کیئر کیٹیگری کی. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس میں کلوز اپ وچ از اے یونیلیور برانڈ ہیڈ 6.5 اور 7% مارکیٹ شیئر, whereas Medicam on the other hand had around 35% of market share. ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک ملٹی نیشنل وچ اسپینڈ سو مچ منی ایڈورٹائزنگ برانڈنگ, اس کا ایک گلوبل فٹ پرنٹ ہے, لیٹسٹ ریسرچز ہیں, اسٹڈیز اینڈ ایوری تھنگ بیسڈ آن دیٹ کنزیومر بیہیویئر فیڈ بیک کے بیسس کے اوپر دے یو نو انوویٹ اکارڈنگلی. اور دوسری طرف میڈیکیم جو کہ ایک نیشنل برانڈ ہے, اینڈ آئی بلیو انہوں نے کبھی ریسرچ بھی پراپر کنزیومر ریسرچ بھی نہیں کی ہوگی, اس کا مارکیٹ شیئر زیادہ ہے. یہ ہماری کنٹری کا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے, رائٹ. اگر لے مین ٹرمز میں ایکسپلین کرنے کی میں بات کروں تو میں اس کو سمجھاؤں گا اس طریقے سے کہ ہم لوگ شارٹ ٹرم, ہماری دانت میں جب تک تکلیف کیڑا نہ پڑ جائے ہم ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائیں گے, یا ہمارا بخار اتنا شدید نہ ہو جائے کہ ہمیں انجیکشن لگانے کی نوبت آ جائے, ہم تب تک جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. سو لانگ ٹرم اپروچ. اب کلوز اپ کیا کرتا ہے؟ کلوز اپ کرتا ہے کانسیپٹ سیلنگ, کہ آپ 7 دن کے بعد آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے. میڈیکیم کہتا ہے آپ کے دانت میں درد ہے, یہ لگاؤ سیٹ ہو جائے گا. اب اس میں کیا ہے, وہ سن کرتا ہے, نم کرتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹوری ہے. بٹ کنزیومر کو, کسٹمر کو پرابلم کا سولوشن مل رہا ہے. دس از دا سیم ایشو ود آر ہیلتھ اینڈ فٹنس انڈسٹری آلسو, کہ کیونکہ ہیلتھ اینڈ فٹنس پہ آپ اسٹارٹ کریں گے تو رزلٹ آج آپ کو نہیں ملے گا, اس کا رزلٹ مے بی 1 سال بعد ملے گا, 2 سال بعد ملے گا, رائٹ. لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو کیا چاہیے, یہ کم کر دیں بس, باقی سب ٹھیک ہے, یہ کم کر دیں. اچھا اس میں نا میں ایک بات کروں گا جو کہ ہو سکتا ہے ہمارے کچھ فریٹرنیٹی کے لوگوں کو ناراض بھی کر دے.
سلسلہ یہ ہے کہ ناراض پہلے آپ نے بہت لوگوں کو کیا ہوا ہے, نہ کرو اتنا ناراض لوگوں کو نا. اچھا وہ تو خیر سوشل ایشوز پہ ہو جاتے ہیں, اس پہ تو کمی ناراض کیا ہے لوگوں کو. جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ کراتے ہیں کہ بھائی 90 days کا پروگرام کرا رہے ہیں, 60 days کا پروگرام, 30 days کا پروگرام. اچھا 3000 5000 10,000, اس میں ہوتا کیا ہے کہ ڈائٹ پلانز ہوتے ہیں, بڑے ریسٹرکٹیو قسم کے ڈائٹ پلانز ہوتے ہیں, ویری لو کیلری. ہاں ویری لو, 800,000 کیلریز دیکھی میں نے یار, میں تو دنگ رہ گیا تھا. میں نے کہا یہ تو بھائی سبسسٹنس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسرا آپ کے ورک آؤٹ یا HIIT ورک آؤٹس ہوتے ہیں یا پھر 6 دن کے بہت ہائی والیوم ورک آؤٹ, جنک والیوم بھرا ہوا ہوتا ہے. اچھا یہ نا میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو فٹنس انڈسٹری میں 2 طرح کے لوگ ہیں. آپ اگر جا کے بولو گے نا فاتح صاحب مجھے یہ چاہیے, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, یہ کیسے ہوگا؟ تو مجھے آپ کی جیب میں پیسے نظر آ رہے ہیں, بھلے آپ جیسے 10 ہیں اور وہ 10 لوگ 10,000 دے سکتے ہیں, تو میں بولوں گا چلو لاکھ تو پکڑو, صحیح ہے. میں بولوں گا ٹھیک ہے ہو جائے گا, یہ پکڑیں, آپ کو 2-3 مہینے میں کام ہو جائے گا. آپ کو ویٹ لوز کرنا ہے نا, کیلری ڈیفیسٹ ڈائٹ میں آپ کا ویٹ لوز 1-2 مہینے میں ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی ڈیفیسٹ. کچھ بھی نہ کرے تو پھر بھی ہو جائے گا, کچھ بھی نہ کرے, بالکل ایسا ہی ہے. چلو وہ تو سائنس اس کو پتہ ہے نا, اس کو نہیں پتا, تو وہ خواہ ایجوکیٹ کیوں کرے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ ہاں یار آپ اتنا ریجڈ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. دو دوسرے طرح کے لوگ یہ ہیں, فاتح صاحب یہ کہتے ہیں, فاتح صاحب بیٹھ جائیں گے سمجھانے اس کو کہ یار ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, یار اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ایسے کی تیسی اس کی دوسرے کے پاس جاؤ. پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ یو ڈائٹنگ شروع کر دیتا ہے, پھر اس کا ویٹ بھی یو ہونا شروع کر دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس سے بندہ آیا تو اس کو بولتا ہے فاتح بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے, میرے نا ایکسپیرینس صحیح نہیں رہا 3-4 ٹرینر سے. تو میرا وہاں ماتھا ٹھنکتا ہے کہ کیوں صحیح نہیں رہا, ایسا کیا تھا. تو آئی ٹیک ہم آن کال کہ یار میں آدھے پون گھنٹے کی کال بھی کرتا ہوں گوگل میٹ پہ کہ بھائی کیا سین تھا. بولا ایسا ہوا, پھر میں چھوڑ دیا, پھر ایسا ہوا, پھر میں نے چھوڑ دیا, پھر ایسا ہوا. تو میں نے کہا دیکھیں 2 چیزیں تو میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا. ایک نیوٹریشن گائیڈ لائنس ہوگی جو فلیکسیبل ہوں گی, اتنی ریسٹرکٹیو نہیں ہوں گی, لیکن اس میں نیوٹریشن کا خیال رکھنا پڑے گا, کیلری ڈیفیسٹ پہ آنا پڑے گا, پروٹین اوپر کرنا پڑے گا. دوسری چیز ورک آؤٹ, چلیں اتنا ریسٹرکٹیو نہیں, اتنا زیادہ نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ یو ہیو ٹو موو. یہ 2 چیزیں تو ہوں گی. اور اگر یہ 2 چیزیں آپ چھوڑ دو گے نا, اور اگر میں بول رہا ہوں سال کے لیے کام کرو میرے ساتھ, تو اگر 1 مہینے کے لیے 1 ہفتے کے لیے بھی چھوڑ دی تو یہ میٹر نہیں کریں گی پھر یار. تو یہ تو آپ نے 2-3 ہفتے کا کام کیا, سب کچھ کیا, تو اس طرح تو آپ ہر ٹرینر ٹو ٹرینر ہاپ کرتے رہو گے. آپ ایسا کیا دیکھ رہے ہو, کچھ نیا دیکھ رہے ہو جو دنیا پہلے نہ ہو. یہ بھی ایک وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو کیپٹلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں نا ایک اور بڑے مزے کی بات ہے یہاں پہ میں ایڈ کرتا چاہوں گا اس بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے. مائک مینزر نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی, ان کے پیج پہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں ابھی کسی انڈیویجول کا گلا دباؤں اور آکسیجن نہ مل رہا ہو, ایئر نہ مل رہی ہو, تو اس کو ایسا لگے گا کہ یہ سانس لینا ہی میرے لیے زندگی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کو آپ ہٹا دیں, اگر ایک شخص کو آپ کمرے میں بند کر دیں اور اس کو خوراک نہ دیں, پانی نہ دیں 10 دن کے لیے, تو وہ مرنے والی حالت ہو جائے گی نا, مطلب آف کورس ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. تو اس کو یہ لگے گا کہ پانی ہی زندگی ہے میرے لیے. سملرلی ایکسرسائز جب آپ روک دیتے ہیں یا نہیں کرتے, تو اس کا امپیکٹ جیسے سانس لینے کا فوراً آپ کو امپیکٹ نظر آ رہا ہے, پانی کا آپ کو 10 دن میں آ رہا ہے, ایکسرسائز کا مے بی 10 سال بعد آپ کو پتہ چلے گا, لیکن وہ اتنا ہی نیسیسری ہے آپ کے لیے جتنا نیسیسری آپ کے لیے سانس لینا ہے. یہ بالکل سٹے کی طرح ہے نا, ایک سٹے کے بعد نہیں چلے گا. ایگزیکٹلی 10 سال کے سٹے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے آپ کو. تو یہ چیز جب تک ہمیں نہیں سمجھ آئے گی ہم اس چیز کو امپورٹینس نہیں دے سکتے. پھر بات وہیں تک رہے گی کہ 3 مہینے 60 days 90 days. اچھا یہ 42 days 90 days 60 days چیلنجز برے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھے ہیں. دنیا کے اندر ہائیراکس کیا ہے, بالکل سیم پیٹرن کے اوپر ہے, رائٹ. پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے یا جو جس انڈیویجول کے لیے یہ بنا ہوا ہے اس کو ٹارگیٹ کرنے کے بجائے ہم اکراس دا بورڈ یہ چیز سیل کرنے لگ جاتے ہیں. صرف یہاں پہ پرابلم, کیونکہ بوٹ کیمپس تو آپ کے آرمی میں بھی ہوتے ہیں بھائی, ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ کسی کچھ پرپز ہوتا ہے اس کا. ایگزیکٹلی وہ اچھی چیز ہے. اگر آپ نے انڈیورنس بلڈ کرنی ہے, آپ نے اگر VO2 max امپروو کرنا ہے, تو اس کے لیے بہت اچھا ہے, اور اس کی لرننگس کو ایکسٹراپولیٹ کرنا ہے ہول لائف. بالکل, یہ نہیں کہ 40 دن کی زندگی اب 40 دن کے بعد سب چھوڑ کے بیٹھ گئے. اچھا میجورٹی ہم ایسی کرتی ہیں نا, ہم پہلے تو جم نہیں جاتے, وزن بڑھا لیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اچھا یار چلو اب 3 مہینے کے لیے جم جوائن کرو. اسی لیے وہ کوچ کے پاس آ کے کہتے ہیں یار یہ 3 مہینے میں کسی طریقے سے کم کروا دو, کیونکہ وہ 3 مہینے کے بعد ان کو چھوڑ کے واپس سے زندگی کے اندر نارمل ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرنی ہے. وہی بات کہ مائنڈ سیٹ والی بات کہ جب تک ہم اس کو ایکسرسائز کو ورک آؤٹ کو اس اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے جس اہتمام سے ہم ریسٹورینٹ جاتے ہیں اپنی پوری فیملی کو لے کے, اس وقت تک ہم ایز اے نیشن نہیں بہتر ہو سکتے. اینڈ میں اپنے کئی پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اس کے بیسس کے اوپر آپ کی زندگی تو بہتر ہو رہی ہے انڈیویجول لیول کے اوپر, نیشنلی بھی آپ کی پروڈکٹیوٹی امپروو ہوگی. اگر آپ کے گھر کے اندر ایک مثال لے لیجیے, اگر آپ کے کسی بریڈ ارنر کو کوئی بیماری ہے, ڈائبٹیز لے لیتے ہیں, رائٹ, اس کی وجہ سے پورا گھر جو ہے وہ امپیکٹ آ رہا ہے, سفر ہو رہا ہے, رائٹ. اب آپ اسی چیز کو
کمپاؤنڈ افیکٹ دیکھ لیں یا اس کو آپ ایکسٹرپلیٹ کر لیں پورے نیشن کے اوپر, اور اگر پورے نیشن کے اندر پروڈکٹیوٹی کا یہ حال ہے تو پھر کیسے آپ نیشنس کو گرو کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا نا. سو پرائمریلی آئی بلیو ایک ایجوکیشن کے ساتھ ہیلتھ اینڈ فٹنس کو بھی ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے, اینڈ وچ از وائی ویو اسٹارٹیڈ کولیبریٹنگ ود ہیوسر کالج وچ از این اے لیولس انسٹیٹیوٹ, جہاں پہ اب ہم اے لیولس کے اس پہ گریڈ کے اوپر وی آر ٹیچنگ دا سیم تھنگ which you teach a level 2 or level 3 CPT. زبردست. سو اب ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم یہاں سے کسی طریقے سے اس لیول کے اوپر پینیٹریٹ کر کے اور لیٹر آن اس کا رزلٹ حاصل کر سکیں. اور یہ بہت اچھی اپروچ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ بڑے بیسک سے چیزوں کو اٹھانا شروع کر دیں گے. میرا پرسپیکٹیو یہی ہے کہ ہمارے گھر میں ہم نے اپنے پیرنٹس کو ورک آؤٹ کرتے ہوئے, کھانے کا خیال کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اس لیے میرے ابا اور میرے اماں دونوں بچوں کے لنچ باکسز ہوتے ہیں نا وہ دوائیوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہائپر ٹینشن ہے ابا کو, اماں انسولین لگاتی ہیں, ظاہر ہم نے ان کو دیکھا نہیں کبھی. اچھا میں وہ خاندان کا گندا انڈا ہوں جو بیسیکلی نکل جاتا ہے, اس کو بڑا شوق ہوتا ہے. تو اب میرے بچوں کے لیے وہ چیز نارمل ہے, یار ورکنگ آؤٹ نارمل ہے, یہ چیزیں نارمل ہے, گھر میں کھانا کس طرح بنتا ہے, پروٹین کتنا کھایا جاتا ہے, ابا کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے, سب نارمل ہے. تو یہ سب سے پہلے جو گھر سے شروع کرنے والی بات ہے نا, یہ بڑی ضروری ہے. دوسری چیز, میں ابھی تم نے ایک بات کر رہے تھے نا, کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل کنسلٹیشن کال ہو گئی کہ اچھا ایسے ایسے کرتے ہیں آپ, یہ کرتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے, اوکے ٹھیک ہے, لیٹ می کم بیک ٹو یو, ٹھیک ہے. اب کوئی 3 مہینے بعد اگر آتا آپ کے پاس کہ یار فات بھائی آپ سے بات ہوئی تھی اور وہ ریفرنس دیتا ہے اس بارے میں بات ہوئی تھی, میں نے کہا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے, تو یار لیٹ اسٹارٹ. اگلے 45 دن کی چھٹی لی ہے میں نے, لمبی چھٹیاں لی ہیں, صحیح ہے, تو میں بالکل فری ہوں اور میں اور بیگم جا رہے ہیں ویکیشنس پہ, تو ہم دونوں کنسلٹیشن لینے کو تیار ہیں, ہم دونوں ایکسرسائز کریں گے. میں نے کہا خدا کو مانو 45 دن بعد آنا, کہتے نہیں, ہاں تو کہتے نہیں یار یہ ٹائم, میں نے کہا بھائی وین لائف اسٹارٹس ہیپننگ اگین دین کم ٹو می, کیونکہ اس وقت کرنا ہے, اس وقت کیا کرو گے. تو بولا کوئی مسئلہ نہیں, 45 میں اتنا تو ہو جائے گا نا. تو میں نے کہا بھائی اٹس آل اباؤٹ مینٹیننس, ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ تھنگس. آپ کا ایک بچہ ایک گریڈ میں اگر ڈسٹنکشن لے آتا ہے اور دوسرے گریڈ میں نہیں لاتا ہے جا کے, تو پھر کیا آپ خوش ہو گے؟ بالکل یہ تو کانسیپٹس ہیں کہ یار اب ٹائم ہے نا, اب کریں گے, اس کے بعد کیا ہوگا بھائی. بالکل یہ اپروچ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ میں جب بھی میرے پاس کنسلٹیشن کے لیے انڈیویجولز آتے ہیں, مرد حضرات اور خواتین دونوں کے لیے جو ہے نا ایک ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے. تو مرد حضرات آتے ہیں تو ہمیشہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بچے کے لیے نا اس کا باپ اس کا سپر ہیرو ہے سب سے پہلا. جیسا آپ کریں گے آپ کی آنے والی جنریشنز نے ایگزیکٹلی ریپلیکیٹ کرنا ہے. تو اب یہ آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے, کیا آپ ایک ایسے انسان بننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو آج سے 20 سال بعد انسولین لگاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, یا آپ اپنے بیٹے کو سگریٹ پیتے ہوئے یا ایکسرسائز نہ کرتے ہوئے یا لتھارجی وٹ ایور ان پروڈکٹیو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے نا. تو وہ چیز ان کو کلک کرتی ہے. تو میں ہمیشہ اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ یار اپنے بچوں کی اگر آپ نے زندگی میں بہتری لے کر آنی ہے تو آپ کو پہلا اسٹیپ لینا ہے. یار فہد بھائی ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ اپنے بچوں کو مار کے پنش کر کے اسکول داخل کرواتے ہیں. کسی بچے کا شوق نہیں ہے اسکول جانے کا, کرواتے ہیں نا آپ. جب وہ کرواتے ہیں تو آپ بچے کو انڈا کیوں نہیں کھلاتے ہیں؟ سمپل سا سوال ہے. آپ اپنے بچے کو گوشت کیوں نہیں کھلاتے ہیں؟ بچے جی کھاتے نہیں آج تک. اچھا اسکول جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں کیا وہ؟ سو پرائرٹی نہیں ہے ہماری. اور یہ جو ہے نا یہ انڈیکیشن ہے کہ اگلے 10 سال میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے. دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس وقت پاکستان میں 35% آف دا رجسٹرڈ انڈیویجولز آر ڈائبٹک. 35% کا مطلب کیا ہے؟ 250 ملین بھی اگر آپ لیتے ہیں تو 30% نکالیں, 35% نکالیں تو اگر یہ کہیں ویسٹرن کنٹری ہوتی تو وہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہو جاتی. لیکن ہمارے یہاں ابھی تک کچھ اپروچ نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. 1/3 آف دا نیشن ہے بھائی, اور کوئی کام نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا آپ کو. یہ اگلے 5 سال میں ہمارے جو نیشنل جو ہیلتھ بجٹ ہے اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, نو بڈی نوز. ہماری ملک کی ایفیشنسی کس طرف جا رہی ہے, نو بڈی از لوکنگ ٹورڈز اٹ, رائٹ. ایجوکیشن تو اپنی جگہ ہے, بیڑا غرق چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن آپ ادھر تو دیکھیں کیا چل رہا ہے. اور کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. دیکھو ہم پتہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ڈیفینیٹلی وی ہیو کم فرام دوز پلیسز جہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپ سب کچھ کرتے ہیں, اکانومی وہی چلا رہے ہیں. بالکل ایک 9 to 5 پروفیشنل ایک بزنس اونر اکانومی چلا رہا ہے, تو سب سے پہلے اس کی ہیلتھ میٹر کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی بیچ میں بھی وہ جو ہم نے ناراض والی بات کی کہ میں بھائی باڈی بلڈنگ کے خلاف نہیں ہوں, صحیح ہے. آرنلڈ کو دیکھ کے ڈیکسٹر جیکسن جیسا بننا چاہتا ہوں میں تو, کہ کبھی وقت آئے گا تو ہم بنیں گے. اس کو بائسیپ دیکھ کے مجھے بڑا وہ فیل ہوتا ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ کہ ہمارے یہاں ایکویٹ کر دیا گیا ہے فٹنس کو کہ جیسے ہی آپ جم جائیں گے یو ہیو ٹو بی سم ون لائک دیٹ, ٹھیک ہے. اب ایشو سارا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باڈی بلڈنگ وغیرہ کے پوائنٹ آف ریفرنس سے کام اسٹارٹ کرتے ہیں نا, تو آپ کے جو آئیڈیلز ہوتے ہیں بڑے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 1.5 گھنٹے جم کرنا ہے اور روز جم کرنا ہے, اور جم کرنا ضروری بھی ہے.
ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کو سپلیمنٹس لینے ہیں. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یار فہد بھائی آئی ایم اسٹارٹنگ واٹ سپلیمنٹس ٹو ٹیک. بھائی آئی ڈونٹ نو واٹ یو ایٹ ہول ڈے. سپلیمنٹ کا اپنا مطلب ہوتا ہے یو ہیو ٹو ایڈ آن. وہ نیسیسٹی تھوڑی ہے. اس کے علاوہ ٹیکے لگانے ضروری ہیں. صحیح ہے, ٹیکے لگیں گے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے پیرنٹس کی 2 چیزیں مجھے اچھی طرح یاد ہیں. ایک تو میرے ابا کا تم نے وہ ذکر کیا تھا نا, تو بیچ میں بات رہ گئی. میرے ابا نے سگریٹ چھوڑی تھی میری وجہ سے, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے تقریباً کوئی میں 7-8 سال کا تھا, میں اپنے ہوش میں تھا. ابا کو بہت بری طرح کھانسی ہوئی تھی, تو ہم ڈاکٹر کے پاس گئے. تو ڈاکٹر نے کہا تھا یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. بولا آپ چاہتے ہیں سگریٹ پی اور آپ جیسی حالت ہو اس کی, تو کہتے نہیں. بولے آج سے آپ سگریٹ چھوڑ دیں. ویری نائس. وہ 7 سال کا تھا, میں اب 40 سال کا ہونے والا ہوں. میں نے آج تک اپنے ابو کو سگریٹ کو ہاتھ لگاتے ہوئے It works. It works کیونکہ یہ وہ چیز کرتی ہے. کیونکہ ظاہر آپ بیٹے کے لیے کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. This gives me motivation that میں نے جن کو ایک آیا چلو وہ ان کے ابھی کام ہو ہی گیا ہوگا کچھ. بالکل. دوسری چیز میں اس بات پہ آ رہا تھا کہ ہمارے آئیڈیلس کیا ہوتے ہیں کہ یار کچھ چیزیں ہماری جینیٹکس میں ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل میری ہڈی چوڑی ہے, میری اماں مجھے کہہ کہ تھک گئی تھی, بیٹا تیرے ایبس نہیں آئیں گے. ایبس والے نا دوسرے لوگ ہوتے ہیں, وہ ٹیکے لگانے سے آتے ہیں, کچھ آتے ہیں. تقریباً 30-31 کی ایج میں نے پہلی دفعہ 4 پیک دیکھے تھے, تو میں نے اماں کو بتایا تھا اماں دیکھیں سائنس فالو کی جائے تو یہ ہوتا ہے. تو اماں کو پھر سمجھ میں آیا کہ اچھا ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی بیٹا تیرا چہرہ اتنا سا ہو گیا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہمارے یہاں کلچرلی پروگرام بہت عجیب سے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہی چیز ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے. بھلے وہ CFO, بھلے CEO, بھلے کوئی بھی ہو, ڈائریکٹر آف دا کمپنی ہو, وہ بھی اسی طرح بات کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ریسرچ کھول کے نہیں دے سکتا. ایک سائنس کی کتاب میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ مسل از اے مسکولر سسٹم. جب آپ ایک کمپنی میں ERP لگاتے ہو تو آپ چیزوں کو ایفیشینٹ وے میں یوز کرنا شروع کرتے ہو. مسل از دیٹ سسٹم, نو بڈی از ٹیکنگ دیٹ ایز سسٹم. ٹرو. اچھا اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات, ایک یہ پورا ایک ٹاپک ہے, ایک پوری الگ ڈسکشن ہے کہ اگر آپ کے والدین کو کوئی بیماری ہے تو آپ کو بھی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ہے. میں اس سے ایکسکیوز بنا کے چھوڑ دیتے ہیں, یار میں کچھ بھی کر لوں تو ہونا ہے مجھے. میں اس سے اگری نہیں کرتا, کیونکہ میں نے ہو سکتا تھا نا. ہاں میں ریسرچ میں نے جتنی کی ہے نا, اور میری جتنی آبزرویشن ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو اٹ. چاہے آپ لانجیوٹی کی بات کر لیں, چاہے آپ انسولین ریزسٹنس کی بات کر لیں, آپ ہائپر ٹینشن اور اس طرح کے معاملات کی بات کر لیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی لائف اسٹائل چوائسیز کو صحیح نہیں کر رہے ہوتے, اور ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, وہی والی بات ایکسکیوز ہوتا ہے. تو اس وجہ سے خیر یہ اس پہ بھی ہم کبھی ڈسکشن کریں گے. اس میں اپ ریگولیٹرز ڈاؤن ریگولیٹرز کی بات ہوتی ہے. لیکن یس یو آر رائٹ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چیزوں میں کافی چینجز آ رہی ہیں. 10 سال پہلے اور اب کے معاملات کے اندر کافی اویئرنیس ہے لوگوں میں. باڈی بلڈنگ کی جو کمیونٹی ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے. اگر میں کمپیریزن پہ دیکھوں نا تو میرا نہیں خیال کہ 0.1% بھی نہیں ہوگا یار. مطلب چلے اگر میں کہتا ہوں اگر 1% بھی ہے تو کوئی بات نہیں, چلو 99% تو اسٹل دے ڈونٹ وانٹ ٹو فوکس آن دیٹ, رائٹ. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ رائٹ ناؤ موسٹ آف دا جمز آر پروموٹنگ اٹ. ٹھیک ہے, میجورٹی جم, میں کنونشنل جمس کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جمس لائک یو نو اچھے جمز ہیں جو سمجھتے ہیں چیزوں کو. اور اب کانشیسلی انہوں نے تصویر سے ہٹانا شروع کر دیا, کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی آپ کو بڑے بڑے مسلز. بالکل بالکل بالکل. کیونکہ ایک تو سسٹینیبلٹی بھی ایک بہت بڑا ایک رول پلے کرتی ہے نا, سسٹین کتنا کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آئی بلیو کہ اب کافی چیزیں بدل رہی ہیں. انسٹاگرام کی وجہ سے بہت بدلاؤ آیا ہے. میں نے اپنے مطلب میں 2000 آپ سمجھیں اگر میں ہیلتھ اینڈ فٹنس انڈسٹری کی بات کروں تو خود میں 2005-6 سے ہوں, اور اگر میں بزنس وائز بات کروں تو 2020 سے میں ہوں. تو میں نے کافی چیزیں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں, رائٹ, اوور دا ایئرس. 5-6 سال کے بہت چینج ہے, خاص طور پہ پوسٹ پینڈیمک آپ کو بہت بڑا سوئچ, ریٹ آف چینج بہت تیز ہو گیا ہے. تو انسٹاگرام, ٹک ٹاک, فیس بک کی وجہ سے لوگوں کو اچھی تصویریں کھینچنی ہے بھائی, صاف سی بات ہے. اس کے لیے ان کو اچھا دکھنا ہے, بلڈر نہیں دکھنا ہے, رائٹ. And that is one of the reasons why most of the individuals are right now you see them in the gym. Youngsters are coming in, right? تو ایک بہت اچھی خوش آئین بات ہے, میں سمجھتا ہوں. تو تم نے بات کی نا اس کی جو جینیٹکس کی بات کی, 2 چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ, میری تھوڑی سی اسٹڈیز بھی ہیں, میں تھوڑا بکس بھی اس کے بارے زیادہ پڑھنے. میٹابولکل ایک بک ہے, اور 1-2 بکس اور ہیں. برن ہے, آئی کانٹ ریکال دا نیم آف دا آتھر. 2-3 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں, ہر ریسرچ میں ہر آتھر ڈسکس کر رہا ہے اس کو. ایک بک ہے ڈیپ نیوٹریشن, اس میں نے پڑھا تھا ایپی جینیٹکس کے بارے میں, کہ جینیٹکس کی بات تو لوگ کرتے ہیں, ایپی جینیٹکس کی بات لوگ نہیں کر رہے, کیونکہ ایپی جینیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹس دی اینٹی ڈوٹ آف دیٹ تھنگ. کیونکہ آپ کی جو بھی حرکتیں ہیں وہ حرکتیں آپ کے مینٹل ان پٹ اور آپ کے اورل ان پٹ سے ڈپینڈ کرتی ہیں. بالکل صحیح. وہ آپ ٹھیک کر لو اور اپنی موومنٹ کو ٹھیک کر لو, کیونکہ موومنٹ آپ کے مینٹل ان پٹ سے ٹھیک ہوگی, کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار مجھے موو کرنا ہے. یہ ایک یہ چیز. دوسری گٹ ہیلتھ,
جو گٹ ہیلتھ ہے بیسکلی آسمان میں تو ستارے نہیں جتنے بیکٹیریا ہمارے گٹ میں. بالکل. تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہمارا ہاضمے کا ایشو, IBS کے ایشوز, یہ بہت سارے, اور یہ سارے ٹریس بیک کیے جا سکتے ہیں ہائپر پیلیٹیبل فوڈ سے. بالکل ایسا ہی, جس میں ہم دبا کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, چیپ بھی ہے, ہائی کاربز ہیں, ہائی شوگر ہے. تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ دا ریسرچ ویئر اٹس گوئنگ رائٹ ناؤ کہ لوگوں کو کس طرح اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, خاص طور پہ ہائپر پیلیٹیبل فوڈس کو لے کے؟ سب سے بڑا چیلنج یہاں ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کو بولتے ہو نا کہ ڈائٹ کرنے, سب سے پہلے محرومیت کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. وہ پہلے ہی سوچنے لگتے ہیں کہ یار ڈائٹ ہے, ختم کب ہوگی, اور سب سے پہلے پوچھتے ہیں یار چیٹ ڈے ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو پورشن ہے نا بہت بڑا ہمارا ہائپر پیلیٹیبل فوڈ کا, پہلے تو اس کو ڈیفائن کرو تھوڑا سا, یہ ہے کیا اینڈ ہاؤ ٹو اوائڈ یا ہاؤ ٹو ایڈریس اٹ. اوکے, سب سے پہلے تو ایک چیز ہمیں نا سمجھنی چاہیے کہ میں ہمیشہ اپنے کنسلٹیشن میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ڈائٹ کرنے سے آپ کی زندگی میں آسانی نہیں آ رہی, مشکل آ رہی ہے, تو ایسی ڈائٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سمپل. کنونشنلی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سالٹ نہیں لینا ہے, ٹھیک ہے, سوڈیم ریسٹرکٹ کر دینا ہے. آج بھی ہائپر ٹینشن کے لوگ جو ہیں وہ سالٹ نہیں لیتے ہیں. اتنی بڑی بے وقوفی ہے یہ. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کس نے اسٹارٹ کیا تھا, اور ابھی تک جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس چیز کے اوپر کیوں نہیں آئے. دنیا کر رہی ہے, پتہ نہیں کیا چکر ہے. سالٹ بند کر کے آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا, آپ کا ہائپر ٹینشن کنٹرول ہو جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا ہے بھائی. سوڈیم کی ریکوائرمنٹ, سوڈیم اور پوٹیشیم کا ریشیو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے انٹر سیلولر واٹر کو مینیج کرنے کے لیے. لیکن یہ چیز پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی. خیر اینی ویز, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ڈائٹ کرنا اگر زندگی میں بہتری لے کر آ رہا ہے تو پھر وہ ڈائٹ صحیح ہے, رائٹ. سو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کنونشنلی, بوائلڈ چکن کھائیں, بوائلڈ ویجیٹیبلس کھائیں, کنوا کھائیں, فینسی کر دیں گے یا بہت ہی زیادہ اس کو ڈرائی کر دیں گے جو کہ کھانے کے لائق ہی نہیں رہے گا. بڑا سمپل سا فارمولا ہے. آپ نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو گوشت کتنا کھانا ہے, روٹی کتنی کھانی ہے, سبزی کتنی کھانی ہے, اور فیٹس کتنے لینے. اس کا جو مائکرو نیوٹرینٹس کا صحیح چناؤ آپ کر لیں تو آپ کی زندگی میں معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے. دوسری بات, جہاں تک آپ نے گٹ ہیلتھ کے حوالے سے بات کی, مائی وائف از اے سائیکالوجسٹ. شی ڈیلز ود پیپل فرام ڈفرنٹ کنٹریز گلوبلی, ناٹ لوکلی. سو ہم نے ایک چیز پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ جو آپ کا سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اس میں آپ کے گٹ ہیلتھ کا ڈائریکٹ ریلیشن, سیکنڈ برین. یس ایگزیکٹلی. سو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے انگزائٹی کے جو کلائنٹس ہوتے تھے, ان کا جب ہم نے لائف اسٹائل چینجز صحیح کی ہیں ہم نے, تو ان کی انگزائٹی کے اندر بہت بہتری آ گئی ہے. تو ایک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں, آپ دوسرے دن جو کھائیں گے آج اس کے مطابق ہی آپ فیل کریں گے دوسرے دن, رائٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے, ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے, اس پہ ہم کبھی بعد میں بات کریں گے. لیکن ہم بالکل فنڈامنٹلس کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب عمر ہماری بڑھ رہی ہوتی ہے, اور ہم نے لانجیوٹی کے حوالے سے بھی آج کل بہت ڈسکشن ہو رہی ہے, تو فنڈامنٹلس کیا ہے پہلے وہ سمجھ لینا چاہیے. دیکھیں ہمارا جو ڈی این اے نا, اس کے جو اسٹرینز ہوتے ہیں وہ ٹیلومورز, جو اینڈز ہوتے ہیں اس کو ٹیلومورز کہتے ہیں, رائٹ. اور یہ اور کچھ بھی نہیں ہے ہماری باڈی میں, صرف اور صرف اٹس لائک ایک سی ڈی ہے جس کے اندر ڈیٹا ہے, اور ڈیٹا جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہے, آپ کی باڈی ریڈ کر رہی ہے, اینڈ اکارڈنگلی یور باڈی از ریئیکٹنگ ٹو آل آف دا کیمیکل ریئیکشنز ان یور باڈی, رائٹ. سو اف یو کین مینیج دا ہیلتھ آف یور ٹیلومورز, یو کین ہیو اے ویری گڈ لائف. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی زندگی لمبی ہو جائے گی, وہ تو موت, زندگی ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, بٹ جتنی عرصے آپ زندہ ہیں آپ کی کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو جائے گی. سو آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے ایز این انڈیویجول, کیا ہے, آپٹیمائز کرنا ہے ہم نے ہر سے. میرے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. آپٹیمائز جتنے زیادہ بہتر کر لیا وہ کامیاب ہے. سملرلی ہیلتھ کے اسپیکٹرم کے اوپر بھی کم سے کم جو نیوٹرینٹس ہیں یا کیا کہیں گے جو صحیح پریکٹسز ہیں اس کے ذریعے چیزوں کو آپٹیمائز کرنا ہے. سو کوالٹی آف لائف کو اس طریقے سے بہتر کی طرف لے کے جانا ہے. اور اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو خوراک کا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اچھا اب 2 ٹریکس ہیں ڈفرینٹ. ایک وہ ٹریک ہے جس کے اندر آپ نے مسل بلڈنگ کرنی ہے, ہائپر ٹروفی کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے تھوڑا سا سائز وائز گین کرنا ہے. اور دوسرا ٹریک ہے جس کے اندر آپ اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں, جو ٹیلومورز کے حوالے سے بات کروں. اچھا مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا, یہ بس قدرت کا نظام ہے کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے مسل گین کرنا ہے تو پھر آپ کی کوالٹی آف لائف نیچے آ جائے گی. مسل گین سے مراد میری یہ کہ اف یو وانٹ ٹو گیٹ بگ, ناٹ نارمل جو مسل بلڈ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ہائپر ٹرافی کی طرف جاتے ہیں تو میں صرف نام لے لیتا ہوں, وہ ایم ٹور کہلاتی ہے ایک چیز, ایم ٹور آن ہو جاتا ہے. تو ایم ٹور جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر چینجز
کا عمل دخل mTOR کے اوپر ہوتا ہے. تو جب آپ مسل بلڈنگ پہ جاتے ہیں تو mTOR آن ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کی لانجیوٹی کمپرومائز ہوتی ہے. ویئر ایز اگر آپ دوسری ڈائریکشن میں جاتے ہیں تو mTOR کو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کے انسولین کو کے اسپائک کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کا انسولین کا اسپائک جاتا ہے تو باڈی میں انفلیمیشن بڑھتی ہے, رائٹ, اور باقی سارے معاملات اس کے اراؤنڈ ہوتے ہیں. سو اگر آپ نے کوالٹی آف لائف امپروو کرنی ہے, لانجیوٹی سائڈ پہ جانا ہے, سو یو نیڈ ٹو ایٹ لیس, موو مور اینڈ ہیو اے گڈ سلیپ. اگر آپ یہ 3 چیزوں کو کنٹرول کر لیں تو آپ کی زندگی کے معاملات بہت کنٹرولڈ ہو جاتے ہیں. ایٹ لیس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ جو کیلری ریسٹرکشن کریں, اب وہ کس طریقے سے کرنی ہے, آپ نے فاسٹنگ کر کے کرنی ہے, آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر کے کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈیلی اپنا انٹیک کو پلان کر کے فالو کرنا چاہتے ہیں, آپ اس طریقے کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کے لیے ریکوائرمنٹ, اگر آپ کیلری ریسٹرکٹ نہیں کر رہے ہیں, فاسٹنگ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کی کوالٹی آف لائف امپروو نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں آن دی ادر اینڈ کیا مسئلہ ہے, اب اگین آئی برنگ آؤٹ اے ریسرچ. فوڈ پینڈا, آج سے 10 سال پہلے اور آج کے فوڈ پینڈا میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج سے 10 سال پہلے آپ کو اتنے ڈسکاؤنٹس نہیں ملتے تھے, آپ کے کتنے ڈسکاؤنٹس ہیں, اتنے ریسٹورینٹس فوڈ پینڈا پہ نہیں ہوتے تھے. آج یہ کیا دکھا رہا ہے, یہ جو گراف اوپر جا رہا ہے, اس کے کوائن سائڈ جو ہے, وہ فلپ سائڈ جو ہے, وہ ایک اور گراف ہوگا جو نیچے جا رہا ہے. ہاں, یا کوالٹی آف لائف نیچے جا رہی ہوگی, یا اوبیسٹی اوپر جا رہی ہوگی, یا ڈائبٹیز اوپر جا رہی ہوگی, رائٹ. ایک چیز دوسرے کے بالکل کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے نا. بالکل. تو اس میں فوڈ پینڈا کا بہت امپورٹنٹ ہے رول. ایک برائی نہیں ہے, گندا ہے پر دھندا ہے. ہاں دھندا نہیں, لیکن ٹھیک ہے یار, اگر مطلب میرے سامنے کوئی غلط چیز بھی رکھی ہوئی ہے, اچھی چیز بھی رکھی ہوئی ہے, ڈیسیجن تو میرا ہے. ہمارے یہاں تو ایک جم ہے لوکلی, میں نام نہیں لوں گا, نہ علاقے کا نام لوں گا, لوگ پہنچ جائیں گے, کہ ان صاحب کا وہ ہے فاسٹ فوڈ چین ریسٹورینٹ ہے, اور برابر میں انہوں نے جم کھولا اپنا. تو میں نے کہا یار یہ صحیح ہے دھندا. نہیں لیکن وہ اچھا نہیں, تو ان کے لیے تو بڑی اچھی بزنس پروپوزیشن ہے. وہ کیوں نہیں اچھے ہیلدی فوڈ وہاں پہ لانچ کرتے ہیں. ہیلدی نہیں ہے نا, وہ نارمل ہے, کرنا چاہیے, مطلب ان کو آئیڈیا دے دیں. ہاں سائیکل کرو, صحیح ہے. اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے. اب یہاں پہ جو سائیکل والی کے حوالے سے ایک میں بات کوچز کے حوالے سے ایڈ کروں گا, مجھ سے ناراض نہ ہوں, پی ٹیز وغیرہ بڑے جو ہے نا ان کا وہ 36 کا آنکڑا ہوتا ہے یار, یہ ایموشنلی تھوڑے سے امیچور ہوتا ہے مجھے لگتا ہے. اس کی وجہ ہے نا, دیکھیں فہد بھائی, جہاں سے آپ اور میں آ رہے ہیں نا, انہوں نے وہ ایکسپیرینس نہیں کیا نا. دیکھو یار, ہم نے کارپوریٹ سائڈ دیکھی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ صبح 9 بجے جانے کے بعد رات کو آنے کا کوئی ٹائم نہیں, اور ہم پھر بھی کرتے ہیں نا. آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی کو بولیں ڈمبل اٹھا کے اوپر رکھ دو, یہ میرا کام ہی نہیں ہے. یار آپ کی عزت میں کیا کمی آ جائے گی یار, آپ رسک کما رہے ہو اس جگہ سے, آپ اس کی رسپیکٹ نہیں کرو گے. تو خیر یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. اینی ویز, تو ہم بات کر رہے تھے پی ٹیز کے حوالے سے, تو اب وہ آئی لاسٹ دا ٹریک. نہیں میں کیا, کھانے کی بات ہو رہی تھی نا, شکایت ہے پی ٹیز سے, شکایت ہے مجھے. ہاں شکایت تھی, لیکن اب وہ میں آئی لاسٹ دا ٹریک. اینی ویز کوئی کچھ ایسی خوراک کے حوالے سے شاید کچھ میں بات کر رہا تھا کہ وہ فوکس اس طریقے سے نہیں ہوتا شاید میلز کا. لوگ جو ہے نا وہ کنونشنلی ابھی تک اس مائنڈ سیٹ سے نکل نہیں پائے ہیں, تو تھوڑا سا لرننگ جو ہے نا وہ ضروری. اچھا یار, ہمارے یہاں ایک اور ایشو بھی ہے, اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے گوگل کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, لیکن ہم لوگ نا کوشش نہیں کرتے ہیں سیکھنے کے لیے, ہمارے اندر کیوریوسٹی نہیں ہے. اب تو اور آسان ہو گیا ہے, پہلے تو 30 منٹ کرنے پڑتے, 30 سیکنڈ لگتے ہیں, 30 سیکنڈ لگتے ہیں, لیکن ہم 30 سیکنڈ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو اس وقت فٹنس انڈسٹری میں ہیں, کوچز ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, لگ کے ٹریننگ کراتے ہیں. ہاں یاد آ گیا مجھے, وہ بات یہ تھی کہ آپ نے وہ سائیکل والی بات کی نا, کہ اٹس سائیکل کے برگر کھا کے ادھر چلے. ایک اور چیز میں چاہوں گا اپنے کوچز کو سمجھا, نہیں مطلب ایک مشورہ ہوگا, وہ یہ کہ دیکھیں یار, اگر آپ کسی کو پی ٹی لے رہے ہیں آن بورڈ, تو آپ کا آبجیکٹیو جو ہے نا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ لمبے عرصے ریٹین کروں. کیا تاج چڑھے ہیں. آپ کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ میں اس کو 90 ڈیز میں اتنا سکھا دوں اس کو کہ یہ اپنے ساتھ 10 اور لوگوں کو یہاں سے جانے کے بعد سکھائے. یار دس از دا کوچنگ. یا ایگزیکٹلی, کیونکہ اگر آپ کسی کو اتنا کوچنگ کا مطلب ہے انیبلمنٹ. ایگزیکٹلی بالکل. اب یہاں پہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں نے تو ایسے کوچ دیکھے, یقین مانو کہ اگر بندے نے بول دیا نا یہ رینج آف موشن میری زیادہ ہو گئی, تو اس کی پھٹ جاتی ہے رینج آف موشن کیسے پتا ہے اس کو, یہ سلو ایکسینٹرک میں کر رہا ہوں تو باس ایسا ہو رہا ہے, تو ابے بھائی جیسے بتا رہا ہوں ویسے کر.
یار میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی میرے ایسا ہو رہا ہے, تو سیکھو تو صحیح کیا نوٹ کر رہا ہے وہ, ہو سکتا ہے تم بھی کچھ سیکھ لو. کوچیبل نہیں ہے یہاں کے کوچز سر یہ, لیکن ایک اور مسئلہ ہے نا, پھر اب کارپوریٹ انوائرمنٹ میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں, ایگزامپل دے دیتا ہوں, وہاں پہ بھی یہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے جو اچھا ساتھ ہوگا وہ آپ کو سکھائے گا, یہ تو سر ہو ہی نہیں سکتا. نیشنل پینڈیمک ہے. ہاں سر وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ باس کے سامنے تو اس نے پریزنٹیشن دینی ہے اور اس نے بتانا ہے کہ میں نے کیا سارا کام. سو وہاں سے آ رہا ہے, یہ وہاں سے یہ چل رہا ہے, یہ اوپر سے آ رہا ہے. یہ مسئلہ کہیں اور ہے, مسئلہ ہیلتھ اینڈ فٹنس انڈسٹری میں نہیں ہے. کہنے کا مقصد میرا یہ, صحیح بات, یو نو. سو اس چیز کو بھی ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا امپروو کرنا ہے, کوچز کو بتانا ہے, اپلفٹ. یار آپ لوگ گروم اپنے آپ کو کیسے کر رہے ہو, آپ یہ تو دیکھو. کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہے کمیونیکیشن اسکلز. مسئلہ صرف کمیونیکیشن اسکل کسی بھی چیز کا مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ کہ ہمیں سیکھنے کی عادت نہیں ہے, ہم سیکھنے کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا مجھے آتا ہے میں عقل کل ہو گیا, یہ پرابلم ہے. اور سب سے بڑی بات فٹنس میں تو پتہ ہے کیا ہے, فٹنس از نیور ایبسولوٹ. بالکل بھی نہیں. بایولوجی میں اگر آپ گھستے ہو تو وہ تو ایبسولوٹ ہے ہی نہیں. ہر بندہ ایک نئی دنیا ہے. بالکل بالکل. یہاں پہ اگر کوئی اپنے آپ کو بولو نا فٹنس ایکسپرٹ, تو مجھے اس پہ تھوڑا شک ہوتا ہے. ایکسپرٹ کا مسئلہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے لگانے دینا ہے یار, کوئی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ نے اپنے اوپر اسٹاپ لگا لیا, کیونکہ ہر کیس سے آپ لوگ سیکھتے ہو. دیکھیں آگے بڑھیں گے کیسے, دیکھیں میں اس میں میرا تو کوئی پرسنل گین تو نہیں ہے نا. اگر آپ کچھ سیکھ جائیں گے, آپ کی بہتری آ جائے گی, مجھے کیا فائدہ ہے بھائی, آپ ہی کو فائدہ ہے یار. ہاں, اور دوسری ابنڈنس مائنڈ سیٹ کا اس سلسلہ. اچھا میرا اور تمہارا سین یہ ہے کہ مارکیٹنگ سیل سے جو بھی لوگ آتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے, اپرچونیٹیز ہی اپرچونیٹیز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایک کلائنٹ کو لے کے آن بورڈ اس کو 90 سے 180 ڈیز میں انیبل کر کے آگے بھیج دیتے ہو, اور وہ تھوڑا سا آپ سے بہتر کوچ بھی بن جائے. فار ایگزامپل اگر کوچنگ میں جانا چاہتا ہے تو 1% لوگ ہوتے ہیں جو کوچنگ کو پرسو کرنا چاہتے ہیں, نہیں تو وہ آپ کی طرف ہی لوگوں کو لے کر آئیں گے, آپ کے ریفرلز انکریز ہوں گے, آپ کے ٹیسٹیمونیل بیس ہی انکریز ہوگا. تو یہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے. اور اگر آپ اس کو پورے 2 سال لگا کے رکھو گے, کچھ سکھاؤ گے نہیں, تو وہ بولے گا بھائی سے بیوقوف بنایا ہے. ایگزیکٹلی یہ نہیں سمجھ رہے لوگ یار. لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں فائز بھائی اتنے عرصے سے میں ٹرین کر رہا ہوں, آپ کو یو شوڈ بی پراؤڈ آف مائی. I always tell them bro I'm not gonna be proud of this. I should be worried کہ اس کا مطلب یہ کہ he is not getting results out of it. دوسری ایک اور جو بات ہے نا, وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ دیکھیں ہم نے جو بات کی نا, کہ جو آپ نے فیس کی بات کی اور میں نے بھی کی کہ 400 روپے پہ اسٹارٹ کیا, آج یہاں پہ میں اگر پرسنل ٹریننگ کے چارجز کے حوالے سے بات کروں تو ہم بہت پیچھے ہیں. اب یہ نا ایک وشیس سائیکل بن چکا ہے. ہمارے پاس اچھا ٹرینر جو ہے, مطلب ٹرینر اچھا یا برا تو نہیں کہوں گا میں, ٹرینر از ناٹ ریڈی ٹو لرن اینڈ امپروو ہمسیلف اور ہر سیلف ٹو گروم اور اپلفٹ اینڈ ایلیویٹ. اس کی وجہ سے دا کسٹمر اور دا ٹرینی از ناٹ ریڈی ٹو پے انف منی, بیکاز وہ ویلیو نہیں دے رہا ہے اس کو. تو یہ ایک وہ سائیکل میں پھنس گئے ہم کہ کسٹمر, ٹرینر بولتا ہے کہ جی کسٹمر پیسے نہیں دیتے ہمیں پی ٹیز کے زیادہ, کیونکہ یہاں پہ 4-5 ہزار روپے میں پی ٹیز چل رہی ہیں یار. مطلب یہ کس طریقے کا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کی ایک آدھے گھنٹے کی کنسلٹیشن کی جو پرائز ہوتی ہے وہ میرے خیال سے 4,000-3,000 آرام سے اتنی ہوتی ہے, رائٹ. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ اس کی بات کریں جو ہمارا پی ٹیز ہوتے ہیں, تو پی ٹیز ہمارے اسٹارٹ ہو رہے ہیں 5,000-6,000 روپے سے. اب آپ سوچیں یار 5,000-6,000 روپے پہ آپ آگے کہاں بڑھیں گے. آپ یعنی دن میں 20 لوگوں کو ٹرین کریں گے تو پھر جا کے کہیں آپ مہینے میں 1,00,000 روپیہ 80,000 روپیہ کمائیں گے. تو ایک بندہ کیسے 20 لوگوں کو ٹرین کر سکتا ہے, مجھے کوئی سمجھا دے یہ بات. اٹس انسین, رائٹ. سو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں نا ویل ہیو ٹو بریک اٹ سم ویئر. ٹرینرز نیڈ ٹو لرن مور, اور لرن مور کا سب سے اچھا انڈیکیٹر جو میں نے رکھا ہوا ہے میرے پاس, جب بھی کوئی ہائرنگ کے لیے انڈیویجول آ رہے ہوتے ہیں تو آئی آسک دیم ویری بیسک کویشچن. مائی فرسٹ کویشچن از آلویز, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ نے دنیا کے یا نیشنلی کتنے 3 بہتر انفلوئنسرس کو آپ فالو کرتے ہیں, ان کے نام بتا دیں, اور آپ نے ان کی کون سی 3 امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ نے ان سے سیکھی ہیں. آپ 95% لوگوں سے یہ سوال کیجیے اپنی کمیونٹی کے اندر, اور آپ دیکھیں آپ کو کیا جواب ملتے ہیں. کسی نے نہیں, کوئی نام نہیں لے سکتا. تو جب یہ لیول ہوگا, آپ کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اس انڈسٹری کو. اس سے مجھے ایک سوال آیا, میں پہلے اپنے بتاتا ہوں, پھر تم مجھے اپنے بتانا, ہو سکتا ہے اوور لیپ بھی کرتا ہوں. لے نارٹن, مائک اسرائٹل, آج کل تو خیر بڑا مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ جب سے اس نے سرجری وغیرہ کرائی. لیکن بھائی وہ ابھی بھی جتنا اس کو دیکھا جا رہا ہے کسی کو نہیں دیکھا جا رہا. صحیح بات ہے, لیکن امیزنگ, کیونکہ اس کی نان فٹنس باتیں بہت زبردست ہوتی ہیں, اور تھوڑا سا فنی ہے نا, ڈارک ہیومر بہت بہت ہے. اور تیسرا ایتھلینکس, وہ ہمیشہ سے. بالکل, یہ میرے 3 ہیں. واٹ آر 3 فرام یور؟ سپرمین, ڈاکٹر مائک,
اور پھر ڈاکٹر مائک بھی دو ہیں, یہ مائک اسٹریڈل کی بات کر رہے ہو نا؟ مائک سر جی بالکل, آر پی والے جو ہیں. صحیح. اور تیسرے ہیں ڈاکٹر پیٹر عطیہ. اوکے. ڈاکٹر پیٹر جو ہے نا, اس کی بھی پوڈ کاسٹ آپ کبھی دیکھیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. ویسے میں آپ کو ہی از اے بوائلڈ گائے, پتلے سے, ٹاکس اباؤٹ لانجیوٹی الاٹ. ہم سب نے نا اپنی اپنی نیز بنائی ہوئی, ورنہ اس کے علاوہ بڑے اچھے اچھے نام ہیں. آنیسٹلی فہد بھائی میں آپ کو بتاؤں, بہت لمبے, بہت مطلب وگرس اسٹیو ہے, ڈاکٹر جو یہ ہے ٹونی ہیوج, یہ بھی بات غلط نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, میں اس کی کافی باتوں سے سہمت ہوں. فنڈامنٹل چیزیں وہ صحیح کہتا ہے. پیپٹائڈ, سامس, اسٹیرائڈس کی بات کرتا ہے, وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ایون ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو. مطلب لوگ پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے سے. دیکھو تم نے سائیکل والی بات کی نا, مجھے پتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل 40 کا ہونے والا ہوں اور اس کے بعد مجھے کبھی باڈی بلڈنگ کمپٹیشن میں جانا ہو تو آئی ول ڈیفینیٹلی گو دیئر. وائی ناٹ, یہ سائنس ہے. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں, دیکھو بہت میں نے تمہیں کہا نا کہ کچھ باڈی بلڈرس کی تھوڑی ہٹ جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بات, نیش کو ڈیفائن کریں. میں کس سے بات کر رہا ہوں, آئی نو مائی آڈینس, ٹھیک ہے, اور مجھے اپنی آڈینس کو اگر آپ کے جم میں لے کر آنا ہے تو مجھے اس کو بتانا ہے کہ جم جا کے آپ باڈی بلڈر نہیں بنو گے. اور اگر کسی باڈی بلڈر کو دیکھ بھی لیا تو اس کی لائف کی اسٹوری, اس کا گول ڈفرینٹ ہے, آپ کا نہیں ہے, صحیح ہے, لیکن آپ اس سے ڈیڈیکیشن سیکھ سکتے ہو, آپ اس سے ڈسپلن سیکھ سکتے ہو کہ یار کتنا ڈسپلن ہے, اس کا 1% تو کاپی کر سکتے ہو نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, 100%. بہت اچھی بات آپ نے کی. اور میں یہاں پہ ایک اور چیز بات ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں, آپ کو پہلا مسئلہ ہمارے یہاں نا جو سب سے بڑا ہے وہ یہ کہ ہم وہی اگین بات کہ جو فنڈامنٹل بیسکس ہیں نا, ہم اس کو ایڈریس کرتے نہیں ہیں. ہم فوراً بات کرنے لگ جاتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کی. بھائی پہلے اپنی نیند ٹھیک کریں, اپنی ہائیڈریشن ٹھیک کریں, اپنے میکروز کو ٹھیک کریں, اپنے ورک آؤٹس کو انٹینس کریں. اگر یہ سب کرنے کے بعد آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر آف کورس گو فار اسٹیرائڈس, رائٹ, وائی ناٹ. مطلب ٹی آر ٹی ہے. آپ اس وقت دنیا میں سیلیبریٹیز, پولیٹیشینس, میں ایسے ایسے نام ہم جانتے ہیں, آپ جو روگن کا پوڈ کاسٹ اٹھا کے سن لیں, مائک اسٹائڈل کافی ووکل ہے اس معاملے میں اور بڑی صحیح بات کرتا ہے. یار اگر آپ سر درد کے لیے ایسپرین کھا رہے ہیں, آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانے کے لیے گاڑی استعمال کر رہے ہیں, آپ موبائل فون 4G استعمال کر رہے ہیں, تو وٹ از رانگ ود. بھائی 70 سال کی عمر میں آگے میں لٹک گیا اور میں نہیں کر پایا کچھ, اور اس کے بعد کوئی ایسا سولوشن میرے پاس ہے جو مزید 40 سال ایڈ کر سکتا ہے. وائی ناٹ, کون مرنا چاہتا ہے بھائی. بہت بالکل ایسا ہی ہے. کوالٹی آف لائف کے لیے کیوں نہیں. اب تو دیکھیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب ہم پیپٹائڈس پہ آ چکے ہیں, رائٹ. تو اب تو جو سائڈ افیکٹس ہیں وہ اتنے منیمائز ہو گئے ہیں کہ آپ کو اب پریشانی. ناؤ پیپل, maybe I should not talk about it, or should I talk about it, but now there are some peptides which will mimic the workouts you do in a gym. So you take those peptides and it will work in your mitochondria like you are working out in a gym, right? So you get that sort of benefit out of it. یہی چیز چاہیے آگے جا کے, تو مجھے لگ رہا ہے نہیں, ہماری ایونچولی ہو جائے گا, یہ ایونچولی ہو جائے گا. اٹس آل اباؤٹ, دیکھیں وہی بات ہے نا ڈی این اے کی, جب ہم نے بات کی کہ ریڈنگ. سو اگر آپ اس اسٹرین کو اس طریقے سے ڈیزائن کر لیں یا اس کو ٹویک کر دیں تو وہ اسی طریقے سے ہو جائے گا. I'm sorry یار. اور اے ایس آئی اور کوانٹم کمپیوٹنگ کا جو امیلگمیشن ہے میرے خیال سے آرام سے پاسبل نہیں ہو سکتا ہے. ابھی تو دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ابھی جو ہم پیپٹائڈس کی بات کریں, ایسے کچھ پیپٹائڈس ہیں جو اب جا کے مجھے پتہ چلیں. فار انسٹنس میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس سے بہت آگے نکل چکی ہے ابھی, کیونکہ آف کورس ریسرچ تو کام کب سے چل رہا ہوگا, کتنا آگے نکل گیا ہوگا. اب تو ویکلی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, پہلے ڈیکیڈس میں ہوتی تھیں, اب تو ویکلی ہر 2-3 ویک کا پتہ چلتا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. مطلب میں سمجھتا ہوں اگر آپ چیٹ GPT استعمال کریں انفارمیشن گین کرنے کے لیے تو آپ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کوئی کچھ نہیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں پیپٹائڈز اور اسٹیرائڈس کو پروموٹ کر رہا ہوں, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ دیر از نتھنگ رانگ. اور دیکھیں, آپ کوئی بھی بزنس میں ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ ڈیسیجن اگر لینا ہے یا نہیں لینا, اس میں ایک ہی چیز انوالوڈ ہے, وہ ہے انفارمیشن, right? If you have enough information, you can take that decision. And you have that threshold coming up. Exactly. تو آپ کو پتا ہے کہ یار اب یہ threshold آ چکا ہے, اس کے بعد مجھے اس چوائس پہ جانا ہی جانا ہے. ادروائز جیسے تم نے کہا نا ٹیسٹوسٹیرون ڈائریکٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے, بیسکس پہلے اسٹارٹ کریں نا. دیکھیں آپ فہد بھائی, آپ سہمت ہوں گے اس بات سے, اگری کریں گے کہ آپ اپنے آس پاس کے 10 لوگوں کو اٹھائیں, ان سے صرف ایک سوال کریں, آپ پانی دن میں کتنے گلاس پیتے ہیں؟ جی بہت پانی پیتے ہیں. اگر میں پوچھتا ہوں جی کتنے گلاسز آف واٹر, میں 3-4 گلاس پی جاؤں.
3-4 ग्लास पूरे दिन में. Your body weight is 70-75 kg and you think that's enough. You should be drinking 1 glass of water every hour. Every waking hour. Every waking hour. And this is the simplest form you can follow यार. इससे ज़्यादा easy कुछ नहीं हो सकता. अच्छा, ये मैंने वाकई ये मैंने लोगों को बताया, और मैंने ये भी बताया कि अपने पास ना ये पानी की बोतल रख लें और अपना अर्ली एप्लीकेशन होती है ना, हाँ, वो डाल लें, उसको आप अलार्म बजेगा, पानी पी लो. क्या मुश्किल काम है भाई. कोई ड्रामा होगा या कोई चीज़ होगी ना, उसके लिए उन्होंने अलार्म लगाया होगा, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं. फिर कहते हैं जी पता नहीं हमें क्या हो गया है, तबीयत ऐसी हो. खैर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे और हम बताते रहेंगे लोगों को इंशाल्लाह. अच्छा, मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करूँगा कॉन्वर्सेशन को. एक चीज़, क्योंकि मुझे ना तुम्हें भी एहसास है इस चीज़ का कि हमारी ऑडियंस जो है ना, हम कुछ बोले ना, हमारा इंटेंशन कुछ और होता है और ले कहीं और जाती है. तो वी नीड टू रीइटरेट कि यार भाई ये मतलब नहीं था. जो एमटोर वाली बात जब हो रही थी, क्योंकि हम बहुत दफ़ा कोशिश करते हैं कि यार मसल बिल्डिंग पे लोगों को लगाएं. अब दैट्स नॉट अबाउट बीइंग बिग, बट मसल बिल्डिंग डेफिनेटली पार्ट है एक नॉर्मल आदमी का, जो कि ख़ास तौर पे एजिंग इंडिविजुअल है, 40s अर्ली 40s में आ चुका है, 50-60s में है या लेट 30s में है. क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि मसल बनाना तो एक लड़कपन और जवानी का काम है. आहिस्ता आहिस्ता तो डंबल उठाने से लोगों को मौत आ रही होती है कि यार ये कर लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा. तो वो जो एमटोर वाली बात, ठीक है, वो तो थोड़ी सी साइंटिफिक थी, लेकिन जो मसल बिल्डिंग वाली बात है कि वी डोंट हैव टू गेट बिग, वी हैव टू गेट स्ट्रॉन्गर विद लीन मसल मास. थोड़ा सा इसको मैं चाहता हूँ कि ओके, सो सबसे पहले ना हम इसको फंडामेंटल चीज़, लॉन्जेविटी से किस तरह इसको. सो फंडामेंटल पहले समझने की हमें ज़रूरत है. सो मसल और फैट, इन दोनों को पहले मैं कंपैरिजन पे रखूँगा. फैट के अंदर आप नोट करें, फैट कोई भी उठाएं, जानवर का फैट उठा के आप देखें तो उसके अंदर आपको कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं नज़र आती. ना उसमें ब्लड सर्कुलेशन है, ना किसी किस्म की कोई ऑप्टिमाइजेशन है, कोई रिएक्शन नहीं है कोई. ऑन दी अदर हैंड जब हम मसल की बात करते हैं तो इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव. ब्लड सर्कुलेशन है, सेल्स हैं, फाइबर है, ब्लड की सर्कुलेशन है, न्यूट्रिएंट की पार्टीशनिंग है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आपकी बॉडी में फैट है तो आपकी बॉडी का इंजन काम कम करेगा. Whereas अगर आपके बॉडी में मसल है तो आपकी बॉडी को हर वक्त हरकत में रहना है, टू सस्टेन दैट मसल, राइट, ब्लड सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग अराउंड इट. इंसान को अल्लाह ताला ने मुशक्क़त में पैदा किया है. मूवमेंट किसी भी तरह की हो ज़रूरी है, राइट. डायरेक्शन, मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए. सिमिलरली बॉडी का भी यही काम है. अगर आपकी बॉडी में मसल है तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट सस्टेनेबल रेट के साथ चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की मूवमेंट होती रहेगी, ऑक्सीडेशन होती रहेगी, नीड फॉर मोर न्यूट्रिशन होती रहेगी, एंड अकॉर्डिंगली आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड भी कर रही होगी. सो ये फंडामेंटल चीज़ है. अब जब हम इसके बाद बात करते हैं कि मसल के ज़रिए और फ़वाइद क्या होते हैं, स्ट्रेंथ बिल्डिंग की आपने जब बात की, तो ढलती उम्र के अंदर हमें जो मसले मसाइल होते हैं, हमारे नीज़ में पेन है, शोल्डर्स में पेन, बड़े बुजुर्ग कहते थे पट्ठों में बड़ा दर्द है. वो पट्ठों में दर्द सिर्फ इस वजह से होता था क्योंकि मूवमेंट ही नहीं करते थे, बॉडी मूव ही नहीं करते, तो पट्ठों में दर्द हो, क्योंकि आप जंग लग जाता है. क्योंकि जब तक आप मसल के ऊपर रेजिस्टेंस डालते रहेंगे वो सस्टेनेबल अमाउंट के साथ इम्प्रूव करता रहेगा. जहाँ आप रोकेंगे वहाँ पे वो डेड हो जाएगा. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स. वन इज़ कॉल्ड मसल हाइपरट्रॉफी एंड द अदर वन इज़ मसल एट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी यू ग्रो एंड एट्रॉफी आप सुकड़ने लग जाता है. और यही होता है बुज़ुर्गों में. बुज़ुर्गों को ये लगता है कि जी हमारी उम्र इतनी हो गई है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते. इसका उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है. आपकी बॉडी जब तक मूव कर रही है और जब तक आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, आपकी ज़िंदगी उसी तरीके से बेहतरीन रहेगी. अभी मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक 70 साल इंडिविजुअल ने जो है वो 100 मीटर स्प्रिंट जीती है, राइट. सो अगर 70 साल का एक इंसान जो है वो इतनी अच्छे तरीके से फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, तो हमारे वाले 70 साल के इंडिविजुअल को क्या मसला है. सही बात, राइट. सो इट इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट से सिर्फ, और सही डाइट को साथ रखें. एक रिसर्च के मुताबिक द साइज ऑफ योर थाई इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड to the amount of years or quality of life you will have in future. I've read about this. You did, right? तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में अर्ली, जहाँ भी आप खड़े, देखें मैं हमेशा इंडिविजुअल्स को बोल रहा हूँ, चाहे आप 50 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, अगर आप आज की तारीख में ये डिसाइड कर लें कि यार अब से मैंने अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से नहीं गुजारना जैसे पहले गुजार रहा था, तो आपकी पिछली गुजरी हुई बीमारियाँ, परेशानियाँ और आने वाली बीमारियाँ और परेशानियाँ दोनों से आप जान छुड़ा सकते हैं.
رائٹ. سو کوشش کریں کہ آپ کوئی نہ کوئی موومنٹ کریں. واک ایک بہت اچھی چیز ہے. میجورٹی لوگ واک کہتے ہیں جی میں تو 30 منٹ واک کرتا ہوں, بہت اچھی بات ہے, بٹ واک از ناٹ وٹ یو ریئلی نیڈ. If I compare walk and full body workouts, I would definitely go for full body workouts rather than the walk. Walk is part of the need most of the time. Yes. اب اس کو سمجھانے کے لیے انڈیویجولس کو میں آپ کے آڈینس کو سمجھانے کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ اگر گھر میں ہیں موجود, ٹھیک ہے, آپ فل باڈی ورک آؤٹس کی جب میں بات کرتا ہوں تو فل باڈی ورک آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کے مسلس 2 3 4 مسلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں موومنٹ کے اندر, لیکن آپ کے شولڈرس تو نہیں ایکٹیویٹ ہو رہے, آپ کے بائسپس نہیں ایکٹیویٹ ہو رہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بے شک 10 منٹ یا 15 منٹ کے لیے فل باڈی ورک آؤٹ کریں, وہ کئی گنا بہتر ہے 45 منٹ کی واک کرنے سے. تو اس چیز کو اپنی زندگی میں آپ بے شک جم نہ جائیں, جم جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ نہیں جا سکتے, آپ گھر کے اوپر آپ اسکواٹس کریں, پش اپس کریں, پل اپس کریں, لنجز کریں, ختم ہو گئی بات. پش پل لیگز والا ختم ہو گیا نا, آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس میں 2-3 دفعہ جیسے کچھ کارپوریٹ سیشنز ہوتے ہیں, کچھ کام ہوتا ہے, تو لوگ اکثر بولتے ہیں کہ میں واک کرتا ہوں جی اور میری خوراک اچھی ہے. اچھا خوراک اچھی بھی سبجیکٹو ہے, اور واک تو ویسے ہی میں پھر ان سے بولتا ہوں کہ آپ واک کرتے ہیں, تو جیسے ایک بندے نے کہا کہ بھائی 35 سال کا ہوں, میں واک کرتا ہوں اور 30-40 منٹ. تو میں نے کہا کہ کیا آپ 96 سال کی عمر میں بھی چاہتے ہیں آپ واک کرتے رہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا پھر تو آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی ہوگی, کیونکہ وہ جو اسکیلیٹل مسل ہے دیٹ سپورٹنگ یور اسکیلیٹن, تو آپ اس کو تو اڈاپٹ کروانے, کیونکہ بیسک چیز جو تم نے سارا بولا, اگر اس کو ایک دریا کوزے میں بند کیا جائے تو میٹابولک اڈیپٹیشنز ہیں. آپ جیسے ہی ڈائریکشن دیتے رہو گے باڈی کو, اپنے ایکشن ان ایکشن سے باڈی اڈیپٹ کرتی رہے گی. اسپیسیفک اڈیپٹیشنز ٹو امپوز ڈیمانڈس. آپ نے مسل پہ امپوز کی ڈیمانڈ, وہ اڈیپٹ کرنا شروع کر دے گا. چھوڑ دیا, مسل بولے گا یار میری نیڈ ہی نہیں ہے, خدا حافظ. اور پھر یہی ہوگا, پٹھیا کرنا شروع ہو جائیں گے, گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. بالکل ایسا ہی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو ہے کہ ہمارے یہاں جب آپ نے بات کی نا کہ میں خوراک بھی میری اچھی ہے, تو وہ خوراک کا جب آپ اور اس کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پتہ ہی لگے گا. فروٹس کھاتے ہیں اور چنے کھاتا ہوں. چنے ہائی ان کاربس, ٹھیک ہے, لو پروٹین. فروٹس ہائی ان شوگر. پروٹین نام کے برابر نہیں ہوتا بھائی, بالکل نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ پروٹین کھانے سے ان کا وزن بڑھ جائے گا. ابھی بھی لوگ کڈنی خراب ہو جائے گی. ان کو, لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہم سب کو کہ روٹی چاول آلو کھانے سے, زیادہ کھانے سے آپ کا وزن اور آپ کے کولیسٹرول اور آپ کے لپڈز آؤٹ ہوتے ہیں. پروٹین زیادہ کھانے سے کبھی نہیں ہوگا. اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ یو کین اوور ایٹ آن کاربوہائیڈریٹس بٹ یو کین نیور اوور ایٹ آن پروٹین. آپ میٹ کھانے جائیں, ٹھیک ہے, چرسی تکہ کھانے جائیں, آپ کتنا کھائیں گے؟ آدھا کلو کھا لیں گے میکسیمم, اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے. لیکن چاول کھانے کو بیٹھے چاول کھاتے رہیں گے, آپ رکیں گے نہیں. اس کے ساتھ پھر آپ میٹھا بھی کچھ کھائیں گے, پھر آپ نے کولڈ ڈرنک بھی پینی ہے. سو دیٹ کمپائلز اپ اینڈ اٹ انکریزز دا اوور آل ڈیلی کیلوری انٹیک. سو دیٹ از دا پرائمریلی دا ایشو وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. سو اس کو اگر ہم ایڈریس کر لیں نا, صرف 2 چیزیں کریں. آپ کو جم جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اور صرف یہ میک شیور کریں کہ روزانہ کی ڈیلی روٹین کے اندر آپ جب پلیٹ ہے آپ کے سامنے خوراک کی, تو اس کا آدھی پلیٹ جو ہے میک شیور کریں کہ یا وہ ایگز یا اینی ٹائپ آف میٹ یا اینی ٹائپ آف پروٹین سے فلڈ اپ ہو, 25% اینی ویجیٹیبل اینڈ 25% روٹی چاول آلو وٹ ایور اٹ از. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ میکروز, یہ سمپل ہے, اس میں نہ آپ کو ویئنگ اسکیل کی ضرورت ہے, نہ کسی چیز کی, نہ کوئی فینسی اکوپمنٹ لینے کی ضرورت ہے, نہ روٹی چاول چھوڑنے کی کچھ بھی نہیں چاہیے نا. آپ سمپل رکھیں, چاہے آپ ناشتہ کریں, آدھی پلیٹ ناشتے کی پروٹین ہو, باقی 25% ایسے ڈیوائڈ ہو, لنچ اسی طریقے سے ہو, ڈنر اسی طریقے سے ہو. سمپل, آپ کو کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے اوپر آپ فل باڈی ورک آؤٹ کریں 15 منٹس کا. میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کے لو ہینڈل نہیں کم ہوتے. سمپل, اور اس میں ٹائم لگے گا آف کورس, بیبی اسٹیپ. اچھا, ٹائم لگنے کے حوالے سے, جو شخص 25 سال کا یا 35 ایئرس کی آپ نے ایک ایگزامپل دی, اگر وہ اوور ویٹ ہے, سو وہ 35 ایئرس کا انڈیویجول جو ہے نا, وہ 2 راتوں کے اندر اس نے 20 کلو وزن نہیں گین کیا, اس نے 10-15 سال میں کیا ہے. تو بھائی 10-15 سال آپ کم از کم, میں کہتا ہوں 10-15 مہینے نہیں, آپ کم سے کم 10 ہفتے تو دے دو, کم از کم 10-15 مہینے بھی زیادہ ہیں. میں کہتا ہوں 10 ہفتے آپ دے دو, 10-15 منٹ آٹومیٹ ہو جائے گا. وہ ضرورت ہی نہیں ہے نا پھر آپ کو لگنے کی اس کے ساتھ, وہ خود ہی اس کو سمجھ آ جائے گی. ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں موسٹ آف دا انڈیویجولس they have not tasted the fun of working out. The endorphins, the dopamine and the serotonin you get after a workout, since people have not experienced it, that is the only reason why they feel like it's a bit difficult for me. The moment you realize that you've experienced that dopamine rush and that serotonin rush, it becomes part of your, وہ تھریشولڈ کا پتہ ہی نہیں ہونا, نہیں یہ وہی وہاں سے بات شروع ہوگی جہاں سے ہم نے پہلے انیشیٹ کیا کہ آپ کا اور میرا ایکسپوجر جو ہے
رائٹ. جو شخص حیدرآباد سکر سے نہیں نکلا وہ وہیں تک کا سوچ رہا ہے, وہ ایک دفعہ ایکسپیرینس تو کرے, ایکسپوجر تو لے. سو دیٹ از ون آف دا ریزنز وائی آئی ٹیل آل آف مائی ممبرز ان دا جم آلسو وی ہیو ملٹیپل سروسز, موائے تھائی, کک باکسنگ, یوگا اسٹاف. سو جو شخص موائے تھائی, کک باکسنگ اور کنونشنل باکسنگ نہیں کر رہا, میں ان کو ہمیشہ پش کرتا ہوں کہ یار آپ جائیں, آپ ڈیمو کلاس لیں, فیل کریں, ایکسپیرینس کریں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, اس میں کیا مجھے مزہ آ رہا ہے, نہیں آ رہا. کیا پتا آپ کو باکسنگ میں زیادہ مزہ آ جائے یا آپ کو یوگا میں زیادہ مزہ آ جائے اور وہ آپ کی زندگی کا حصہ فار دا لانگر پیریڈ رہ جائے. صحیح کہہ رہا ہوں. رائٹ, کوئی بیس لائن تو مل جائے نا, ایگزیکٹلی اس کے ساتھ آپ فنکشنلی اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہو, اپنا ایکسپیرینس. اچھا, اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ میجورٹی عوام جو ہے نا وہ محروم ہے اس چیز سے. جو مزہ اور جو امپروومنٹ اور جو بہتری آپ کی زندگی میں ایک ایکسرسائز کے ذریعے آ سکتی ہے, اس کے بارے میں تو ابھی 95% آف دا پاپولیشن ڈز ناٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ وہ ہے کیا. یار وہ انسٹاگرام پہ 70 سال کی خاتون کو دیکھا تم نے, لفٹ کیسا کر رہی ہیں یار. اب آپ مجھے بتائیں کہ بیٹا جو ہے ٹرینر ہے. یس, اب آپ یار وہ اتنا آج سائڈ سے اسٹارٹ کیا تھا انہوں نے, اور آج ان کی دیکھیں کیا سچویشن, اور یہ زیادہ پرانی, وہ جوانی سے نہیں کر رہی ہیں. ہاں ابھی ریسنٹلی, مطلب سال 2 سال ہوئے ہیں میکسیمم. 2 سال پہلے ان کو آرتھرائٹس کا ایشو ہوا اور 2 سال کے اندر وہ آج یہاں پہ کھڑی ہیں. اور اب وہ کھپتی ہیں اس معاملے میں, وہ کرنا ہوتا ہے ان کو. یہ انڈورفنس والی بات جو تم نے کی, وہ چکھتے ہی نہیں ہے مزہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آج ان کا یہ حال ہے کہ وہ رہ نہیں سکتی اس کے بغیر. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. یار امیزنگ کانورسیشن بھائی. میں یہ تو چلتی رہے گی میرے خیال سے, ہمیں 3 گھنٹے نہیں 3 دن بھی چاہیے تو کم پڑیں گے. اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو میں نے اپنی لائف میں کافی لوگوں کو نوٹ کیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ بینگ اے پروفیشنل آئی وانٹ یو ٹو تھرو لائٹ اپون دس, کہ ہمارے نا فنکشنلی ٹرین کرنے کا اور ملٹی لیٹرلی ٹرین کرنے کا تھوڑا کانسیپٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر رونالڈو بہتر ہے نا فٹ بال میں, تو فٹ بال کھیل کے ہی بہتری کی ہے. ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو بھی ایشوز ہیں ہمیں نظر آ جاتے ہیں, کوہلی میں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اس کو ہم نے ویٹ ٹریننگ بھی کرتے دیکھا ہے, اس کو ہم نے فٹ بال بھی کھیلتے دیکھا ہے, بہت ساری چیزیں کرتے دیکھا ہے. کووڈ کے بعد اگر کوئی موسٹ ایکٹیو ایتھلیٹ نکلا تھا باہر اپنے گھر سے تو وہ رونالڈو ہی تھا, کیونکہ وہ اس کے جو ریجیمن ہے. صحیح ہے. تو ایک تو 2 چیزیں, ایک تو ایکسرسائز کرتے رہنا, دوسرا ملٹی لیٹرلی. فار ایگزامپل اف آئی وانٹ ٹو رن فاسٹ, آئی ڈونٹ ہیو ٹو رن فاسٹ اونلی ایوری ڈے, آئی ہیو ٹو ٹرین اکارڈنگلی. بالکل ایسے. تو یہ کانسیپٹس تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ تم. آلرائٹ, سو اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ از بیسکلی دا فنڈامنٹل آف ایوری تھنگ, رائٹ. اگر آپ کا مسل اسٹرینتھ ہے تو آپ ہر طرح کی جو اسپورٹس ایکٹیویٹی کچھ بھی کہہ لیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دوں گا. سو میں نے ہیوسٹن کالج کا نام لیا, وہاں پہ ہمارے پاس کچھ انڈیویجولز ہیں ہو آر کرکٹرز اینڈ فٹ بالرز, سو آئی ایم ڈائریکٹلی انوالوڈ ود دیم. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک انڈیویجول کو ایز این ایگزامپل لیا, اور بیٹسمین تھے, اور ہم نے ان کو ٹرین کرنا اسٹارٹ کیا جم میں. جو باہر بورڈ نیٹس میں ٹریننگ کر رہے تھے دیٹ واز نارمل. دین وی اسٹارٹیڈ اسپورٹس اسپیسیفک ٹریننگ ان کے ساتھ ہم نے کرنا اسٹارٹ کیا, اینڈ دین وی ایویلویٹیڈ اینڈ ریئلائز دیٹ اٹ امپرووز مور, آلموسٹ 60% آف دی پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی از امپرووڈ ان دیٹ انڈیویجول, وچ از ناؤ این ایگزامپل فار اے لاٹ آف ادر پلیئرز آؤٹ دیئر ایز ویل. سو اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ جو ہے نا وہ کسی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کا فنڈامنٹل روٹ, جو کہیں گے نا گراس روٹ لیول کے اوپر اگر کوئی چیز امپورٹنٹ فاؤنڈیشن میں رکھنی ہے تو وہ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ ہے. اس لیے میں دیکھنے والوں کو سب کو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو آپ رائٹ اوے 7 سال 8 سال کی عمر میں اس کو ایکٹیویٹی فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈال دیں. ایک ریسرچ کے مطابق جو اس عمر کے بچے ہوتے ہیں, 13 سال کے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں, ان کو سوئمنگ سے زیادہ آپ کو کانٹیکٹ اسپورٹس میں ڈالنا چاہیے, رائٹ. سوئمنگ کے اندر آپ اس وقت ڈالیں جب وہ 14-15 سال کی عمر کو کراس کر گیا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے پیچھے تک آپ کی بونس کی ڈینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, اور جب آپ سوئمنگ کرتے ہیں تو باڈی کو وہ ریزسٹنس یا بونس کو وہ ریزسٹنس نہیں ملتی ہے. تو کوشش کریں کہ ینگ بچوں کو جمپس والی موومنٹ, پلائیومیٹرکس جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انوالو کریں. ایک اور مزے کی چیز جو لیٹلی میں نے ایکسپیرینس کی ہے وہ ہے ہائپر فیشیا ٹریننگ. اوکے, مسل بلڈنگ تو ہم کرتے ہیں جم کے اندر, بٹ اٹ از ناٹ فنکشنلی ویری مچ ایفیشینٹ. So according to a research, they say that your fascia in the body, which is a skin layer, FST7 بھی اس پہ FST7 بھی اسی پہ کام کرتا ہے, بٹ اس نے نا FST7 نے اس کو ہائپر فیشیا کو اس طریقے سے ایکسپلین نہیں کیا جس طریقے سے اب نئے جو ہمارے ڈاکٹرس اس کو ایکسپلین کریں. اس میں یہ کہ جو یہ لیئر ہوتی ہے ایک پتلی سی آپ کے مسل کے اوپر, یہ تقریباً کوئی 6-7 kg کی ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر, ٹوٹل باڈی, اور یہ وہ پہلی چیز ہوتی ہے جو آپ کے نیورونس کو ان یور برین سگنلز دیتی ہے. ایگزیکٹلی. سو اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ٹرین کر لیا تو آپ کی اوور آل ویل بینگ,
آپ کے اسپورٹ اسپیسیفک ایکٹیویٹیز کے اندر ایفیشینسی بہت امپروو کر جاتی ہے, جس کے اوپر ابھی کام نہیں ہو رہا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم, آئی نو, بیکاز ابھی وہاں پہ چل رہا ہے کام. 5-6 سال 8 سال ابھی لگیں گے اس کو یہاں تک آنے میں. بٹ اگر کوئی شخص اسپورٹس میں اپنی امپروومنٹ کرنا چاہ رہا ہے پرفارمنس کی, تو اپنے ہائپر فیشیا کو ضرور ٹرین کریں, اور اس کے گوگل کریں گے آپ کو بہت ساری ٹریننگز مل جائیں گی. کانٹیکٹ موومنٹ زیادہ ہوں گی, پلائیومیٹرکس اس کے اندر زیادہ ہیں. اگر آپ رشین ٹریننگ دیکھیں 90s کی, لیٹ 80s کی, تو اس میں جتنے بھی پاور لفٹرز اور جو اسٹرینتھ ایتھلیٹس ہوتے تھے, دے میڈ شیور دیٹ پلائیومیٹرکس از پارٹ آف دیئر ٹریننگ regime with strength and conditioning. That alone can play a huge role in improving your overall well-being and performance. Zabardast. But I want to add one thing before we finish this. Palestine, very important thing. We are not talking about it, guys. It's happening there in front of our eyes. We are not doing anything about it. Ye kal ko hamare saath bhi ho sakta hai, right? So make sure that you raise your voice for the brothers and sisters in Palestine. And also whatever is going on in Pakistan right now, in Gilgit-Baltistan, we all need to make a group and help our brothers and sisters there. Thank you very much. صحیح. لاسٹ میں جاتے جاتے بس ایک سوال اور, کیونکہ میں یہ سوال ایسے لوگوں سے ضرور کرتا ہوں جن کا ایکسپوجر ایکسپیرینس رہا ہے اب تک, اینڈ آئی تھنک کہ کافی انسائٹ فل جواب آ سکتا ہے وہاں سے. 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے ایسا کیا تھا فٹنس یا نان فٹنس کی دنیا میں جو تم سمجھتے تھے اینڈ یو اسٹوڈ ود دیٹ, کنوکشن تھا تمہارا, بٹ ناؤ یو ڈونٹ بلیو دیٹ اینی مور. وہ فٹنس سے بھی ہو سکتا ہے, نان فٹنس بھی ہو سکتا ہے. اگر فیٹ لاس کے حوالے سے بات کریں نا, تو بہت ساری چیزیں ہیں فہد بھائی, بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے ایک مثال دی آپ کو نمک کے حوالے سے, رائٹ؟ اگر آپ اس پرسپیکٹو میں بات کریں, کیا یہی سوال ہے آپ کا؟ میں نے صحیح سمجھا؟ تم کیا سمجھتے تھے کہ یار یہ چیز ہے, اور اب تم کہتے ہو یار میں کتنا بیوقوف تھا, ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں, بہت سال بعد کیا چینج ہوا؟ بہت ساری چیزیں. سب سے پہلی تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کی پاور مووز ہیں نا, ان کا کوئی اہمیت نہیں ہے ویٹ لفٹنگ کے اندر یا پروفیشنل اسٹرینتھ بلڈنگ کے اندر. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں جب شولڈر ملٹری پریس, یہ میں بہت بیسک بات کر رہا ہوں تاکہ ریلیٹ کر سکیں. ملٹری پریس ہو گیا, بینچ پریس ہو گیا, ڈیڈ لفٹ ہو گیا, یہ جو پاور مووز ہوتی ہیں نا, ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آئی بلیو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. باقی جتنی ایکسیسری موومنٹس ہیں, جتنی آئسولیشن موومنٹس ہیں, اگر آپ وہ نہ بھی کریں, اور آپ اف یو اسٹک ٹو دیز 3-4 بیسک موومنٹس ود یور ڈائنامک اسٹریچز, یو ول بی فار بیٹر دین دا انڈیویجول ہو ہیز بین ورکنگ his ass off in the gym for 5 days with isolation movement. Because even right now, sorry, اس میں آپ کی ڈیڈ لفٹ آ جاتی ہے, روئنگ آ جاتی ہیں, پل اپس ہیں, پش اپس, اپنا پش اپس ہیں, بینچ پریس ہے, ملٹری پریس ہے, اوور ہیڈ پریسز ہیں, یہ سارے جو آپ کی پاور مووز ہو جاتی ہیں. اسکواٹس ویری امپورٹنٹ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے دن بھی اگر ہم میں اب ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی انڈیویجول پی ٹی پہ آیا ہے, تو پی ٹی نے نا ایک پلان بنایا ہے. اب وہ پلان پش پل لیگ کا ہے یا فنکشنل ہیڈ موومنٹ کے ساتھ ہے, تو وہ انڈیویجول کہتا ہے کہ یار مجھے ایک باڈی پارٹ روزانہ کرنا ہے. یہ بھی تو بہت بڑا ایشو ہے. اب یہ کنونشنلی چل رہا تھا, میں بھی ایسا ہی کرتا رہا ہوں, لیکن میں یہ سوچتا ہوں, آپ نے کہا نا کہ بیوقوفی, یہ بیوقوفی کی, یہ میں کیا بیوقوفی کرتا رہا ہوں. آئی کوڈ ہیو ڈن مچ مور. ویری ہارڈ ٹائم کنونسنگ پیپل کہ بھائی یہ کام نہیں کر رہا, اور یہ اتنا انگرینڈ ہے مائنڈز میں کہ وہ مہینے بعد بولتے ہیں پمپ نہیں آ رہا, ہاتھ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور پھر ریزلٹ بھی نہیں آتے. اچھا میرے ریزلٹ آئے ہی اس سے ہٹ گئے. اسی ایگزیکٹلی اس کی وجہ ہے نا سر, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو ریکوری کا ٹائم چاہیے, اینڈ دیٹ از دا اونلی وے یو کین ریکور یور باڈی, بیکاز آپ جب تک ایک دن کا بریک نہیں دیں گے, آپ کی باڈی کو ریلیکس کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا. یس, اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ باڈی بلڈرز نہیں ہیں, ہم نے کمپٹیشن نہیں لڑنا, نہ ہی ہماری ریکوری اتنی تیز ہے, نہ ہمارا نیوٹریشن کیلری انٹیک اتنا اچھا ہے کہ ہم اس طریقے کے ورک آؤٹ کو اڈیپٹ کر سکیں. سو وی نیڈ ٹو اڈیپٹ اکارڈنگ ٹو آر اون dynamics or whatever circumstances we are in. There are individuals جن کے پاس ہفتے میں شاید 2 دن ہوں گے صرف ورک آؤٹ کرنے کے لیے, تو ایسی بات نہیں ہے. میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ صرف 2 دن آئے, بٹ دین وہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں اراؤنڈ ڈیزائنڈ ہوتے ہیں اراؤنڈ دیئر آبجیکٹیو کہ پھر وہ وی گیٹ دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. سو آلویز ریمبر دیٹ more is never good. Less is better. Always. And for us individuals in our daily life, جیسے کوئی normally office going individual ہے یا ایک خاتون ہے جو ہاؤس وائف ہیں, ان کے لیے خاص طور پہ یہ بہت ضروری ہے کہ یار آپ لوگ بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو 5 سے 6 دن کے لیے اتنا
انٹینس اور ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور وقت بھی ضائع کریں, اس سے آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے. آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں اسمالر گولس کے اندر, اسمالر آبجیکٹیوز کے اندر, اینڈ دین اکارڈنگلی آپ ڈیزائن کریں. سو فار انسٹنس پش پل لیگز از دا بیسٹ اپروچ ان دا ورلڈ. اور سیکنڈ, اپر لوور باڈی سمپل ایزی رکھیں. 2 دن کرنا ہے, اپر لوور کریں. 3 days ہیں, پش پل لیگ کریں, انٹینس کریں. میک شیور کریں کہ آپ کا ورک آؤٹ کے اندر انٹینسٹی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ تیسرے سیٹ کے اندر فیلئر پہ جا رہے ہیں. ہمارے یہاں فیلئر پہ نہیں جانا ابھی تو آیا نا, ابھی تو لوگوں کو نہیں. ہم وہی 5 کلو کا اگر ڈمبل جو ہے اس سے 15 reps لگا رہے ہیں تو بس اسی سے لگائی جا رہے ہیں. سو پروگریسو اوور لوڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ میک شیور دیٹ یو کیپ یور ورک آؤٹس شارٹر. میک شیور دیٹ یو کیپ یور سلیپ dense, good deep sleep, and make sure that you eat enough protein, and then you see magic happening. Thank you so much bhai. Thank you. That was very enlightening. میرے لیے ہمیشہ جب فٹنس والا کوئی بندہ آتا ہے نا اور وہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے بڑا سالڈ ہو تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے. مطلب اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ آئی فیل پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ آئی ایم پارٹ آف دس انڈسٹری, کیونکہ آئی سی دا برائٹر فیوچر تم جیسے لوگوں سے مل کے کہ ہاں یار ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی فٹنس انڈسٹری کو تو انشاءاللہ بہت بہتر کر ہی دیں گے. بس یہ پرپز ڈریون رہیں. پرپز ڈریون اگر آپ رہیں گے تو آپ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے, اور کوئی بھی جو ہے نا آبجیکٹیو وہ زیادہ دور نہیں ہے. پرابلم صرف یہ کہ ہم شارٹ ٹرم گول سے نکل کے تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے دیکھیں, اپنا پرپز ڈریون گول رکھیں. یہی تو ہم لوگ MBA میں پڑھتے ہیں نا کہ اگر آپ کا پرپز کلیئر ہے تو آپ کا بزنس جو ہے وہ گرو کرے گا. سمپل کریں, پیسہ تو جو نصیب میں وہ آ کے رہے گا. پرپز بڑا کلیئر رکھیں, بڑا رکھیں, اتنا بڑا رکھیں کہ جب لوگوں سے آپ بات کریں تو لوگ آپ پہ ہنسیں. امیزنگ بھائی, امیزنگ. چلو تھینک یو ویری مچ. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ضرور بتائیے گا کوئی ایسے اسپیکٹس ہیں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیویجولی الیبوریٹ کریں, تو ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لائک ہم ٹو بی ہیئر اگین ویری سون. وی کین ورک اراؤنڈ, وی کین ٹاک اباؤٹ سم ٹیکنیکل تھنگز لیٹر آن. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو جب تک کے لیے مجھے اور فائز کو اجازت دیں. خدا حافظ.